आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सीना के बियाबान में खुदावंद ने खैमाए इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक एक मर्द का नाम ले लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इसराइल की सारी जमायत की मर्दमशुमारी का हिसाब उनके कबीलों और आबाई खानदानों के मुताबिक करो। 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र के जितने इसराइली जंग करने के काबिल हों, उन सबों के अलग अलग दलों को तू और हारून दोनों मिलकर गिन डालो और हर कबीला से एक एक आदमी जो अपने आबाई खानदान का सरदार है तुम्हारे साथ हो। और जो आदमी तुम्हारे होंगे उनके नाम ये हैं: रोबिन के कबीले से अलसोर बिन शदियोर, शमौन के कबीले से सलोमियल बिन सोरी शेदी, यहूदा के कबीले से नहसून बिन अमीनदाब, इश्कार के कबीले से नतैनियल बिन सुगर, जबलून के कबीले से अलियाब बिन हलेओन, यूसुफ की नस्ल में से इफ्राइम के कबीले का अलसमी बिन अमयूद और मनस्सी के कबीला का जमलियल बिन फदा हिस्सूर, बिन्यामीन के कबीला से इब्दान बिन जदोनी, दान के कबीला से अखियजर बिन अमशीदी, आशर के कबीला से फजेल बिन अकरान, जद के कबीला से अल यसफ बिन दाइल, नफ्ताली के कबीला से अखियर बिन अनियान। यही अशखास जो अपने आबाई कबीलों के राइस और बनी इसराइल में हजारों के साथ थे, जमायत में से बुलाए गए। और मूसा और हारून ने इन अशखास को जिनके नाम मज़कूर हैं अपने साथ लिया और उन्होंने दूसरे महीने की पहली तारीख को सारी जमायत को जमा किया। और इन लोगों ने 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के सब आदमियों का शुमार करवा के अपने अपने कबीला और आबाई खानदान के मुताबिक अपना अपना हस्बो नस्ब लिखवाया। सो जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसी के मुताबिक उसने उनको दश्ते सीना में गिना। और इसराइल के पहलोठे रोबिन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो रोबिन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे। और शमौन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो शमौन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 59,300 थे। और जद की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उसके ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो जद के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 45,650 थे। और यहूदा की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो यहूदा के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 74,600 थे।
اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے، اور زبلون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبلون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے، اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افرائیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے، اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے، اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو بنیامین کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کی گئے وہ 35,400 تھے، اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو دان کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے، اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو آشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے، اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو نفتالی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے۔ انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے، اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ پر لاوی بائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گننا اور نہ بنی اسرائیل کے ان کا شمار داخل کرنا، کہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ظروف اور اس کے سب لوازم کے متوالے مقرر کرنا، وہی مسکن اور اس کے سب ظروف کو اجرا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں۔
اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں، اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں، اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں۔ اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے، اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاونی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردا گرد ڈیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو، اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ گنتی دوسرا باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے ڈیرے اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے علم کے ساتھ خیمہ اجتماع کے مقابل اور اس کے گردا گرد لگائیں، اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں، وہ یہودا کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں۔ اور امی دناب کا بیٹا نحسون بنی یہودا کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ سب 74,600 تھے، اور ان کے قریب اشکار کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں۔ اور زخر کا بیٹا نتھینیل بنی اشخار کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 54,400 تھے۔ پھر زبلون کا قبیلہ ہو، اور حلوین کا بیٹا الیاب بنی زبلون کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 57,400 تھے۔ سو جتنے یہودا کی چھاونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,86,400 تھے۔ پہلے یہی کوچ کیا کریں، اور جنوب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق روبن کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور شدیور کا بیٹا السوار بنی روبن کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 40,500 تھے۔ اور ان کے قریب شمعون کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں، اور سوری شدی کا بیٹا سلومیل بنی شمعون کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 59,300 تھے۔ پھر جد کا قبیلہ ہو، اور رویال کا بیٹا الیاسف بنی جد کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 45,650 تھے۔ سو جتنے روبن کی چھاونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,51,450 تھے۔ کوچ کے وقت دوسری نوبت ان لوگوں کی ہو۔ پھر خیمہ اجتماع میں لاویوں کی چھاونی کے جو اور چھاونیوں کے بیچ میں ہوگی آگے جائے، اور جس طرح سے لاوی ڈیرا لگائیں اسی طرح سے وہ اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے جھنڈے کے آس پاس چلیں، اور مغرب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق افرائیم کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیہود کا بیٹا السمی بن افرائیم کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 40,500 تھے۔ اور ان کے قریب منسی کا قبیلہ ہو،
اور فدا حسور کا بیٹا جمالیل بنی منسی کا سردار ہو۔ اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 32,200 تھے۔ پھر بنیامین کا قبیلہ ہو، اور جدوانی کا بیٹا ابدان بنی بنیامین کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 35,400 تھے۔ سو جتنے افرائیم کی چھاؤنی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,08,100 تھے۔ کوچ کے وقت تیسری نوبت ان لوگوں کی ہو، اور شمال کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھاؤنی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیشدی کا بیٹا اخیعزر بنی دان کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 62,700 تھے۔ ان کے قریب آشر کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے لگائیں، اور اکران کا بیٹا فجیل بنی آشر کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 41,500 تھے۔ پھر نفتالی کا قبیلہ ہو، اور انان کا بیٹا اخیر بنی نفتالی کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ سو جتنے دان کی چھاؤنی میں گنے گئے وہ 1,57,600 تھے۔ یہ لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس پاس ہو کر سب سے پیچھے کوچ کیا کریں۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ یہی ہیں، اور سب چھاؤنیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 6,03,550 تھے۔ لیکن لاوی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے۔ سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق اپنے گھرانے کے ساتھ ڈیرے لگاتے اور کوچ کرتے تھے۔ گنتی تیسرا باب۔ اور جس روز خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کی تب ہارون اور موسیٰ کے پاس یہ اولاد تھی، اور ہارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: ندب جو پہلوٹا تھا، اور ابہو اور الیزر اور اتمر۔ ہارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسوح ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا ان کے نام یہی ہیں۔ اور ندب اور ابہو تو جب انہوں نے دشت سینا میں خداوند کے حضور اوپری آگ گزرانی تب ہی خداوند کے سامنے مر گئے، اور وہ بے اولاد بھی تھے۔ اور الیزر اور اتمر اپنے باپ ہارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاوی کے قبیلہ کو نزدیک لا کر ہارون کاہن کے آگے حاضر کر تاکہ وہ اس کی خدمت کریں، اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں، اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر، بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل
اسے دے دیے گئے ہیں، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں، اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں، سو لاوی میرے ہوں، کیونکہ سب پہلوٹھے میرے ہیں، اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹھوں کو مارا، اسی دن میں نے بنی کے سب پہلوٹھوں کو، کیا انسان اور کیا حیوان، اپنے لیے مقدس کیا، سو وہ ضرور میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ پھر خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کو ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق شمار کر، یعنی 1 مہینے اور اس سے اوپر کے ہر لڑکے کو گننا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے اسے دیا ان کو گنا، اور لاوی کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، جرسون اور کہات اور مراری۔ جرسون کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، لبنا اور سما، اور کہات کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے، امرام اور اظہار اور جبرون اور اوزیل ہیں۔ اور مراری کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے، مہالی اور موشی ہیں۔ لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے موافق یہی ہیں۔ اور جرسون اور لبنیوں اور سامیوں کے خاندان چلے، اور جرسونیوں کے خاندان ہیں۔ یہ جرسونیوں کے خاندان ہیں، ان میں جتنے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ سب گنے گئے، اور ان کا شمار 7,500 تھا۔ جرسونیوں کے خاندانوں کے آدمی مسکن کے پیچھے مغرب کی طرف اپنے ڈیرے ڈالا کریں۔ اور لائل کا بیٹا الیاسف جرسونیوں کے آبائی خاندانوں کا سردار ہو، اور خیمہ اجتماع کے جو سامان بنی جرسون کی حفاظت میں سونپے جائیں وہ یہ ہیں، مسکن اور خیمہ اور اس کا غلاف، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کا پردہ، اور مسکن اور مذبح کے گرد کے صحن کے پردے، اور صحن کے دروازہ کا پردہ، اور وہ سب رسیاں جو اس میں کام آتی ہیں۔ اور کوہات سے عمرامیوں اور عزرائیوں اور جدرانیوں اور ہبدونیوں اور اوزیالیوں کے خاندان چلے، یہ کہاتیوں کے خاندان ہیں۔ ان کے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے 8,600 تھے۔ مقدس کی نگہبانی ان کے ذمہ تھی۔ بنی کہات کے خاندانوں کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور اوزیل کا بیٹا علی صفن کہاتیوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو، اور صندوق اور میز اور شمعدان اور دونوں مذبے اور مقدس کے ظروف عبادت کے کام میں آتے ہیں، اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان، یہ سب ان کے ذمہ ہوں۔ اور ہارون کاہن کا بیٹا الیعزر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو۔ مراری سے محلیوں اور موشیوں کے خاندان چلے، یہ مراریوں کے خاندان ہیں۔
ان میں جتنے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ 6200 تھے، اور ابھی خیل سوریل مراریوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو۔ یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور اس کے سب آلات اور اس کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت اور صحن کے گردا گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو۔ اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے، یعنی خیمہ اجتماع کے آگے موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں، اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ سو لاویوں میں سے جتنے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے تھے ان کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا۔ وہ شمار میں 22,000 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کے گن لے، اور ان کے ناموں کا شمار لگا، اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کو اور بنی اسرائیل کے چوپایوں کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کے چوپایوں کو میرے لیے لے، میں خداوند ہوں۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو گنا۔ سو جتنے نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے گنے گئے وہ ناموں کے شمار کے مطابق 22,273 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے بدلے لاویوں کو اور ان کے چوپایوں کے بدلے لاویوں کے چوپایوں کو لے، اور لاوی میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے پہلوٹوں میں جو 273 لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں ان کے فدیہ کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فی کس 5 مسکال لینا۔ 1 مسکال 20 جرہ کا ہوتا ہے، اور ان کے فدیہ کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو دینا۔ سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے ان کے فدیہ کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا۔ یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں سے لیا۔ سو مقدس کی مثال کے حساب سے 1365 مسکالیں وصول ہوئیں، اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق فدیہ کا روپیہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیا۔ گنتی 4 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کے ہاتھیوں کو ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے مقدس کی خدمت میں شامل ہیں ان سبوں کو گنو۔ اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت بنی کہات کا یہ کام ہوگا، اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت بنی کہات کا یہ کام ہوگا کہ جب لشکر کوچ کرے
تو ہارون اور اس کے بیٹے آئیں اور بیچ کے پردہ کو اتاریں اور اس سے شہادت کے صندوق کو ڈھانکیں اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف ڈالیں اور اس کے اوپر بالکل آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اس میں اس کی چوبیں لگائیں اور نظر کی روٹی کی میز پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر طباق اور چمچے اور انڈھیلنے کے کٹورے اور پیالے رکھیں اور دائمی روٹی بھی اس پر ہو۔ پھر وہ ان پر سرخ رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور میز میں اس کی چوبیں لگا دیں۔ پھر آسمانی رنگ کا کپڑا لے کر اس سے روشنی دینے والے شمعدان کو اور اس کے چراغوں اور گلگیروں اور گلدانوں اور تیل کے سب ظروف کو جو شمعدان کے لیے کام میں آتے ہیں ڈھانکیں اور اس کو اور اس کے سب ظروف کو تخس کی کھالوں کے ایک غلاف کے اندر رکھ کر اس غلاف کو چوکٹے پر دھر دیں اور زرین مذبح پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور اس کی چوبیں اس میں لگائیں اور سب ظروف کو جو مقدس کی خدمت کے کام میں آتے ہیں لے کر ان کو آسمانی رنگ کے کپڑے میں لپیٹیں اور ان کو تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانک کر چوکٹے پر دھریں۔ پھر مذبح پر سے سب راکھ کو اٹھا کر اس کے اوپر ارغوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں۔ اس کے سب برتن جن سے اس کی خدمت کرتے ہیں جیسے انگیٹھیاں اور سیخیں اور بیلچے اور کٹورے غرض مذبح کے سب برتن اس پر رکھیں اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف بچھائیں اور مذبح میں چوبیں لگائیں۔ اور جب ہارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکے تب خیمہ اجتماع کے کوچ کے وقت بنی کے ہاتھ اس کے اٹھانے کے لیے آئیں، لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ خیمہ اجتماع کی یہی چیزیں بنی کے ہاتھ کے اٹھانے کی ہیں اور روشنی کے تیل اور خوشبودار بخور اور دائمی نظر کی قربانی اور مسح کرنے کے تیل اور سارے مسکن اور اس کے لوازم کی اور مقدس اور اس کے سامان کی نگہبانی ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر کی ذمہ ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، تم لاویوں میں سے کہاتیوں کے قبیلہ کے خاندانوں کو منقطع ہونے نہ دینا، بلکہ اس مقصود سے کہ جب وہ پاک ترین چیزوں کے پاس آئیں تو جیتے رہیں اور مر نہ جائیں۔ تم ان کے لیے پتہ کرنا کہ ہارون اور اس کے بیٹے اندر آ کر ان میں سے ایک ایک کا کام اور بوجھ مقرر کر دیں، لیکن وہ مقدس کو دیکھنے کی خاطر دم بھر کے لیے بھی اندر نہ آنے پائیں تا نہ ہو جائیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی جرسون میں سے بھی ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن۔ جرسینیوں کے خاندانوں کا کام خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا ہے، اور مسکن کے پردوں کو اور خیمہ اجتماع اور اس کے غلاف کو اور اس کے اوپر کے غلاف کو
جو تخس کی خالوں کا ہے، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کے پردہ کو، اور مسکن اور مذبح کے گردا گرد کے صحن کے پردوں کو، اور صحن کے دروازہ کے پردہ کو، اور ان کی رس اور خدمت کے سب ظروف کو اٹھایا کریں، اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کریں۔ جرسینیوں کی اولاد کا بوجھ اٹھانے کا سارا کام ہارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو، اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سپرد کرنا۔ خیمہ اجتماع میں بنی جرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے، اور وہ ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت ہو کر خدمت کریں، اور بنی مراری میں سے ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں، ان سبوں کو گن۔ اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمہ ہو وہ یہ ہیں: مسکن کے تختے اور اس کے بیندے، اور ستون اور ستونوں کے خانے، اور گردا گرد کے صحن کے ستون اور ان کے خانے، اور ان کی میخیں اور رسیاں، اور ان کے سب آلات، اور سارے سامان، اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے تم مقرر کرو، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے سپرد کرو۔ بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت کرنا ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور جماعت کے سرداروں نے کہاتیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے، ان سبوں کو گن لیا، اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 2750 تھے۔ کہاتیوں کے خاندان میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے۔ جو حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا اس کے مطابق موسیٰ اور ہارون نے ان کو گنا، اور بنی جرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ 2630 تھے۔ سو بنی جرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے۔ اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 3200 تھے۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، جتنوں کو موسیٰ اور ہارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں۔
الغرض لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے، ان سبوں کا شمار 8580 تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے۔ یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے۔ گنتی 5واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکر گاہ سے باہر کر دیں۔ ایسوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تم نکال کر ان کو لشکر گاہ کے باہر رکھو، تاکہ وہ ان کی لشکر گاہ کو جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکر گاہ کے باہر رکھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداوند کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور قصوروار ہو جائے، تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تقصیر کے معاوضہ میں پورا دام اور اس میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے قصور کیا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جسے اس تقصیر کا معاوضہ دیا جائے، تو تقصیر کا جو معاوضہ خداوند کو دیا جائے وہ کاہن کا ہو، علاوہ کفارہ کے اس مینڈے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے۔ اور جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہوں، اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اسی کی ہوں، اور جو چیز کوئی شخص کاہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شوہر کو معلوم نہ ہو، بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہو، پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ وہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہو، اور اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، حالانکہ وہ ناپاک ہوئی ہو، یا اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی، تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کرے اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر جو کا آٹا لائے، پر اس پر نہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ نظر کی قربانی غیرت کی ہے، یعنی یہ یادگاری کی نظر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلایا جاتا ہے۔ تب کاہن اس عورت کو نزدیک لا کر خداوند کے حضور کھڑی کرے، اور کاہن مٹی کے ایک باسن میں
मुकद्दस पानी ले और मस्कन के उस पानी में डाले। फिर काहिन उस औरत को खुदावंद के हजूर खड़ी करके उसके सिर के बाल खुलवा दे और यादगारी की नजर की कुर्बानी को, जो गैरत की नजर की कुर्बानी है, उसके हाथों पर धरे और काहिन अपने हाथ में उस कड़वे पानी को ले जो लानत को लाता है। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोहबत नहीं की है और तू अपने शोहर की होती हुई नापाकी की तरफ माइल नहीं हुई, तो तू इस कड़वे पानी की तासीर से जो लानत लाता है बची रह। लेकिन अगर तू अपने शोहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो गई है और तेरे शोहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने तुझसे सोहबत की है, तो काहिन उस औरत को लानत की कसम खिलाकर उससे कहे कि खुदावंद तुझे तेरी कौम में तेरी रान को सड़ा कर और तेरे पेट को फुलाकर लानत और फुटकार का निशाना बनाए, और ये पानी जो लानत लाता है तेरी आंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी रान को सड़ाए। और आमीन आमीन कहे। फिर काहिन उन लानतों को किसी किताब में लिखकर उनको उसी कड़वे पानी में धो डाले, और वो कड़वा पानी जो लानत को लाता है उस औरत को पिलाए, और वो पानी जो लानत को लाता है उस औरत के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और काहिन उस औरत के हाथ से गैरत की नजर की कुर्बानी को लेकर खुदावंद के हजूर उसको हिलाए और उसे मज़बा के पास लाए। फिर काहिन उस नजर की कुर्बानी में से उसकी यादगारी के तौर पर एक मुट्ठी लेकर उसे मज़बा पर जलाए, बाद उसके वो पानी उस औरत को पिलाए। और जब वो उसे वो पानी पिला चुकेगा तो ऐसा होगा कि अगर वो नापाक हुई और उसने अपने शोहर से बेवफाई की, तो वो पानी जो लानत को लाता है उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूल जाएगा और उसकी रान सड़ जाएगी, और वो औरत अपनी कौम में लानत का निशाना बनेगी। पर अगर वो नापाक नहीं हुई बल्कि पाक है तो बेइल्जाम ठहरेगी और उससे औलाद होगी। गैरत के बारे में यही शरह है, खा औरत अपने शोहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो जाए या मर्द पर गैरत सवार हो और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, ऐसे हाल में वो उस औरत को खुदावंद के आगे खड़ी करे और काहिन उस पर ये सारी शरीयत अमल में लाए। तब मर्द गुनाह से बरी ठहरे और उस औरत का गुनाह उसी के सिर लगेगा। गिनती छठा बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने, तो वो मै और शराब से परहेज करे और मै का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताजा या खुश्क अंगूर खाए, और अपनी नजरात के तमाम अय्याम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए, और उसकी नजारत की मन्नत के दिनों में उसके सिर पर उस्तरा ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का
نذیر بنا ہے پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔ وہ تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو، وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے۔ وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنے آپ کو نجس نہ کرے، کیونکہ اس کی نذارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے۔ وہ اپنی نذارت کی پوری مدت تک خداوند کے لیے مقدس ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ناگہان اس کے پاس ہی مر جائے اور اس کی نذارت کے سر کو ناپاک کر دے، تو وہ اپنے پاک ہونے کے دن اپنا سر منڈوائے، یعنی 7ویں دن سر منڈوائے، اور 8ویں روز 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، اور اس کے لیے کفارہ دے، کیونکہ وہ مردہ کے سبب سے گنہگار ٹھہرا ہے، اور اس کے سر کو اسی دن مقدس کرے۔ پھر وہ اپنی نذارت کی مدت کو خداوند کے لیے مقدس کرے، اور ایک 1 سالہ نر برا جرم کی قربانی کے لیے لائے، لیکن جو دن گزر گئے ہیں وہ گنے نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کی نذارت ناپاک ہو گئی تھی۔ اور نذیر کے لیے شرع یہ ہے کہ جب اس کی نذارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کیا جائے، اور وہ خداوند کے حضور اپنا چڑھاوا چڑھائے، یعنی سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب 1 سالہ نر برا، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب 1 سالہ مادہ برا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈھا، اور بے خمیری روٹیوں کی ایک ٹوکری، اور تیل ملے ہوئے میدا کے کلچے، اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری روٹیاں، اور ان کی نذر کی قربانی اور ان کے تپاون لائے، اور کاہن ان کو خداوند کے حضور لا کر اس کی طرف سے خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی گزرانے، اور اس مینڈے کو بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کے ساتھ خداوند کے حضور سلامتی کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی نذر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے۔ پھر وہ نذیر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اپنے کے بال منڈوائے اور نذارت کے بالوں کو اسی آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی، اور جب نذیر اپنی نذارت کے بال منڈوا چکے تو کاہن اس مینڈے کا ابالا ہوا شانہ اور ایک بے خمیری روٹی ٹوکری میں سے اور ایک بے خمیری کلچا لے کر اس نذیر کے ہاتھوں پر ان کو دھرے۔ پھر کاہن ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے۔ ہلانے کی قربانی کے سینہ اور اٹھانے کی قربانی کے شانہ کے ساتھ یہ بھی کاہن کے لیے مقدس ہیں۔ اس کے بعد نذیر مے پی سکے گا۔ نذیر جو منت مانے اور جو چڑھاوا اپنی نذارت کے لیے خداوند کے حضور لائے، علاوہ اس کے جس کا اسے مقدور ہو، ان سبوں کے بارے میں شرع یہ ہے، جیسی منت اس نے مانی ہو ویسا ہی اس کو نذارت کی شرع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا،
تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ گنتی 7واں باب۔ اور جس دن موسیٰ مسکن کے کھڑا کرنے سے فارغ ہوا اور اس کو اور اس کے سب سامان کو مسح اور مقدس کیا، اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو بھی مسح اور مقدس کیا، تو اسرائیلی رئیس جو اپنے آبائی خاندانوں کے سردار اور قبیلوں کے رئیس اور شمار کیے ہوئوں کے اوپر مقرر تھے، نذرانہ لائے۔ وہ اپنا ہدیہ 6 پردہ دار گاڑیاں اور 12 بیل خداوند کے حضور لائے۔ 2 رئیسوں کی طرف سے ایک گاڑی اور ہر رئیس کی طرف سے ایک بیل تھا۔ ان کو انہوں نے مسکن کے سامنے حاضر کیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو ان کو ان سے لے تاکہ وہ خیمہ اجتماع کے کام میں آئیں، اور تو لاویوں میں ہر شخص کی خدمت کے مطابق ان کو تقسیم کر دے۔ سو موسیٰ نے وہ گاڑیاں اور بیل لے کر ان کو لاویوں کو دے دیا۔ بنی جرسون کو اس نے ان کی خدمت کے لحاظ سے 2 گاڑیاں اور 4 بیل دیے، اور 4 گاڑیاں اور 8 بیل اس نے بنی مراری کو ان کی خدمت کے لحاظ سے ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے متحد کر دیے، لیکن بنی کوہات کو اس نے کوئی گاڑی نہیں دی، کیونکہ ان کے ذمہ مقدس کی خدمت تھی۔ وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، اور جس دن مذبح مسح کیا گیا اس دن وہ رئیس اس کی تقدیس کے لیے ہدیے لائے، اور اپنے ہدیوں کو وہ رئیس مذبح کے آگے لے جانے لگے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مذبح کی تقدیس کے لیے ایک رئیس ایک دن اپنا ہدیہ گزرانے۔ سو پہلے دن یہودا کے قبیلہ سے امیناداب کے بیٹے نحسون نے اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا۔ ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا۔ 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا۔ سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یک سالہ برا۔ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ امیناداب کے بیٹے نحسون کا ہدیہ تھا۔ دوسرے دن زوہر کے بیٹے نتنیل نے، جو اشکار کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا۔ ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا۔ 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا۔ سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالہ برا۔ خطا کی قربانی کے مینڈے 5 بکرے۔ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ زوہر کے بیٹے
नथानिएल का हदिया था। और तीसरे दिन हेलोन के बेटे अलियाब ने, जो जुबलून के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा और एक नर यकसाला बर्रा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये हेलवान के बेटे अलियाब का हदिया था। चौथे दिन शदियोर के बेटे अलसोवर ने, जो रोबन के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये शदियोर के बेटे अलसोर का हदिया था। और 5वें दिन सौरी शदी के बेटे सलोमियल ने, जो शमौन के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये सौरी शदी के बेटे सलोमियल का हदिया था। और छठे दिन दाएल के बेटे अल यासेफ ने, जो जद के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखौर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये दाएल के बेटे अल यासिफ का हदिया था। और 7वें दिन आमी यहूद के बेटे अल समी ने, जो इफ्राइम के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखौर से भरा था।
सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये अमी यहूद के बेटे अल समी का हदिया था। और 8वें दिन फिदा हासूर के बेटे जमालियल ने, जो मनस्सी के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये फिदा हसूर के बेटे जमालियल का हदिया था। और 9वें दिन जदवानी के बेटे इब्दान ने, जो बिन्यामीन के कबीले का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखोर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये जदोनी के बेटे इब्दान का हदिया था। और 9वें दिन अमीशदी के बेटे अखीजर ने, जो दान के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखोर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। और ये अमीशदी के बेटे अखीजर का हदिया था। और 11वें दिन इकरान के बेटे फिजियल ने, जो आशर के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिस्काल के हिसाब से 120 मिस्काल चांदी का एक तबाक और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखोर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये अकरान के बेटे फजियल का हदिया था। और 12वें दिन एनान के बेटे अखियर ने, जो बनी नफ्ताली के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गाना। और उसका हदिया ये था, मकदस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाक
اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، اور ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا۔ 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا۔ سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالہ برا۔ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ اینان کے بیٹے اخیر کا ہدیہ تھا۔ مذبح کے ممسوح ہونے کے دن جو ہدیے اس کی تقدیس کے لیے اسرائیلی رئیسوں کی طرف سے گزرانے گئے وہ یہی تھے، یعنی چاندی کے 12 طباق، چاندی کے 12 کٹورے، سونے کے 12 چمچ، چاندی کا ہر طباق وزن میں 130 مسکال، اور ہر ایک کٹورا 70 مسکال تھا۔ ان برتنوں کی ساری چاندی مقدس کی مسکال کے حساب سے 2400 مسکال تھی۔ بخور سے بھرے ہوئے سونے کے 12 چمچ جو مقدس کی مسکال کی تول کے مطابق وزن میں 10 مسکال کے تھے۔ ان چمچوں کا سارا سونا 120 مسکال تھا۔ سوختنی قربانی کے لیے کل 12 بچڑے، 12 مینڈھے، 12 نر یکسالہ برے اپنی اپنی نظر کی قربانی سمیت تھے، اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے کل 24 بیل، 60 مینڈھے، 60 بکرے، 60 نر یکسالہ برے تھے۔ مذبح کی تقدیس کے لیے جب وہ ممسوح ہوا اتنا ہدیہ گزرانا گیا۔ اور جب موسیٰ خدا سے باتیں کرنے کو خیمہ اجتماع میں گیا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے صندوق کے اوپر تھا، دونوں کروبیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی، اور اس نے اس سے باتیں کی۔ گنتی 8واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہہ جب تو چراغوں کو روشن کرے تو 7 چراغوں کی روشنی شمعدان کے سامنے ہو۔ چنانچہ ہارون نے ایسا ہی کیا۔ اس نے چراغوں کو اس طرح جلایا کہ شمعدان کے سامنے روشنی پڑے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، اور سے لے کر پھولوں تک گھڑے ہوئے سونے کا بنا ہوا تھا۔ جو نمونہ خداوند نے موسیٰ کو دکھایا اسی کے موافق اس نے شمعدان کو بنایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کر کے ان کو پاک کر، اور ان کو پاک کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ کرنا کہ خطا کا پانی لے کر ان پر چھڑکنا، پھر وہ اپنے سارے جسم پر اس طرح پھروائیں اور اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے کو صاف کریں۔ تب وہ ایک بچڑا اور اس کے ساتھ کی نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا لیں، اور تو خطا کی قربانی کے لیے ایک دوسرا بچڑا بھی لینا، اور تو لاویوں کو خیمہ اجتماع کے آگے حاضر کرنا اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کرنا۔ پھر لاویوں کو خداوند کے آگے لانا۔ تب بنی اسرائیل اپنے اپنے ہاتھ لاویوں پر رکھیں، اور ہارون لاویوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانے، تاکہ وہ خداوند کی خدمت کرنے پر رہیں۔ پھر لاوی اپنے اپنے ہاتھ بچڑوں کے سروں پر رکھیں، اور تو ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزراننا، تاکہ
تاکہ لاویوں کے واسطے کفارہ دیا جائے۔ پھر تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے آگے کھڑا کرنا اور ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزراننا۔ یوں تو لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کرنا اور لاوی میرے ہی ٹھہریں گے۔ اس کے بعد خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے اندر آیا کریں۔ سو تو ان کو پاک کر اور ہلانے کی قربانی کے لیے ان کو گزران، اس لیے کہ وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے مجھے بالکل دے دیے گئے ہیں، کیونکہ میں نے انہی کو ان سبوں کے بدلے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں اپنے واسطے لے لیا ہے۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھے، کیا انسان کیا حیوان، میرے ہیں۔ میں نے جس دن ملک مصر کے پہلوٹھوں کو مارا، اسی دن ان کو اپنے لیے مقدس کیا، اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے بدلے میں نے لاویوں کو لے لیا ہے، اور میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لے کر ان کو ہارون اور اس کے بیٹوں کو عطا کیا ہے، تاکہ وہ خیمہ اجتماع میں بنی اسرائیل کی جگہ خدمت کریں اور بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا کریں، تاکہ جب بنی اسرائیل مقدس کے نزدیک آئیں تو ان میں کوئی وبا نہ پھیلے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے لاویوں سے ایسا ہی کیا، جو کچھ خداوند نے لاویوں کے بارے میں موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسا ہی بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا۔ اور لاویوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے اپنے کپڑے دھوئے، اور ہارون نے ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانا، اور ہارون نے ان کی طرف سے کفارہ دیا تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے بعد لاوی اپنی خدمت بجا لانے کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے سامنے خیمہ اجتماع میں جانے لگے۔ سو جیسا خداوند نے لاویوں کی بابت موسیٰ کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاویوں کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 25 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر میں وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے اندر حاضر ہوا کریں، اور جب 50 برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئیں اور نہ خدمت کریں، بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگہبانی کے کام میں مشغول ہوں اور کوئی خدمت نہ کریں۔ لاویوں کو جو جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق تو ان سے ایسا ہی کرنا۔ گنتی 9واں باب۔ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل عید فصح اس کے معین وقت پر منائیں۔ اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو تم وقت معین پر یہ عید منانا، اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبوں کے مطابق اسے منانا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ عید فصح کریں، اور انہوں نے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو دشت سینا میں عید فصح کی، اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا عمل کیا۔ اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے، وہ اس روز فصح نہ کر سکے، سو وہ اسی دن موسیٰ اور ہارون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ایک لاش کے سے ناپاک ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت معین پر
खुदावंद की कुर्बानी गुजराने से क्यों रोके जाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहर जाओ, मैं जरा सुन लूं कि खुदावंद तुम्हारे हक में क्या हुक्म करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए या वो कहीं दूर सफर में हो, तो भी वो खुदावंद के लिए ईद फिसा करे। वो दूसरे महीने की 14वीं तारीख की शाम को ये ईद मनाएं और कुर्बानी के गोश्त को बेखमीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ खाएं। वो उसमें से कुछ भी सुबह के लिए बाकी ना छोड़ें और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ें, और फिसा को उसके सारे आयन के मुताबिक माने। लेकिन जो आदमी पाक हो और सफर में भी ना हो, अगर वो फिसा करने से बाज रहे तो वो आदमी अपनी कौम में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने मुअय्यन वक्त पर खुदावंद की कुर्बानी नहीं गुजरानी। सो उस आदमी का गुनाह उसी के सिर लगेगा। और अगर कोई परदेसी तुम में बूदोबाश करता हो और वो खुदावंद के लिए फिसा करना चाहे, तो वो फिसा के आयन और रसूम के मुताबिक उसे माने। तुम देसी और परदेसी दोनों के लिए एक ही आयन रखना। और जिस दिन मस्कन यानी खैमाए शहादत नस्ब हुआ, उसी दिन अबर उस पर छा गया और शाम को वो मस्कन पर आग सा दिखाई दिया और सुबह तक वैसा ही रहा। और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि अबर उस पर छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब मस्कन पर से वो अबर उठ जाता तो बनी इस्राएल कूच करते थे, और जिस जगह वो अबर जाकर ठहर जाता वहीं बनी इस्राएल खैमे लगाते थे। खुदावंद के हुक्म से बनी इस्राएल कूच करते और खुदावंद ही के हुक्म से वो खैमे लगाते थे। और जब तक अबर मस्कन पर ठहरा रहता, वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब अबर मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता, तो बनी इस्राएल खुदावंद के हुक्म को मानते और कूच नहीं करते थे। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता, और तब भी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते और खुदावंद ही के हुक्म से वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तो वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता, तो जब वो उठ जाता तब ही वो कूच करते थे। और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता, खा 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस हो, तब तक बनी इस्राएल अपने खैमों में मुकीम रहते और कूच नहीं करते थे। पर जब वो उठ जाता तो वो कूच करते थे। गर्ज वो खुदावंद के हुक्म से मुकाम करते और खुदावंद ही के हुक्म से कूच करते थे। और जो हुक्म खुदावंद मूसा की मार्फत देता, वो खुदावंद के उस हुक्म को माना करते थे। गिनती 10वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़ कर बनाए जाएं। तू उनको जमायत के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। और जब वो दोनों नरसिंगे फूंके तो सारी जमायत खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंके तो वो रईस जो हजारों इस्राएलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हो। और जब तुम सांस बांधकर जोर से फूंको तो वो लश्कर जो मशरिक की तरफ हैं कूच करें। जब तुम दोबारा सांस बांधकर जोर से फूंको तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ हैं कूच हो। सो कूच के लिए सांस बांधकर जोर से नरसिंगा फूंका करें।
لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا، پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا۔ اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں وہ نرسنگا پھونکا کریں۔ یہی آئین سدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے۔ اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا۔ اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے، اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا، تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی 20ویں تاریخ کو وہ ابر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا۔ تب بنی اسرائیل دشت سینا سے کوچ کر کے نکلے، اور وہ ابر دشت فاران میں ٹھہر گیا۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا ان کا پہلا کوچ ہوا، اور سب سے پہلے بنی یہودا کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امی نداب کا بیٹا نحسون تھا، اور اشکار کے قبیلہ کے لشکر کا سردار زخر کا بیٹا نتنیل تھا، اور زبلون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار ہیلون کا بیٹا الیاب تھا۔ پھر مسکن اتارا گیا، اور بنی جرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے۔ پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بڑھا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ شدیور کا بیٹا الیسور ان کے لشکر کا سردار تھا، اور شمون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سمیل تھا، اور جد کے قبیلہ کے لشکر کا سردار دوئل کا بیٹا الیاسف تھا۔ پھر کہاتیوں جو مقدس کو اٹھاتے تھے کوچ کیا، اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پھر بنی افرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیود کا بیٹا السمی تھا، اور منسی کے قبیلے کے لشکر کا سردار فدا حسور کا بیٹا جمالیل تھا، اور بنیامین کے قبیلے کے لشکر کا سردار جدونی کا بیٹا ابدان تھا، اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکروں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امی شدی کا بیٹا اخیزر تھا، اور آشر کے قبیلہ کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا فجیل تھا، اور نفتالی قبیلہ کے لشکر کا سردار انینان کا بیٹا اخیر تھا۔ سو بنی اسرائیل اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق اور آگے روانہ ہوتے تھے۔ موسیٰ نے اپنے خسر رویال مدیانی کے بیٹے اوہاب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں۔ خداوند نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا، سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے، کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا، بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ کر مت، کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ زن ہونا چاہیے، سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا، اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی
کہ جو نیکی خداوند ہم کرے وہی ہم تجھ سے کریں گے۔ پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ چلے اور میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا، اور جب وہ لشکر گاہ سے کوچ کرتے تو خداوند کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا۔ اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا، اٹھ اے خداوند، تیرے دشمن پراگندہ ہو جائیں، اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں۔ اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداوند، ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا۔ گنتی 11واں باب۔ پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے۔ چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا، اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکر گاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی۔ تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی، اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی، اور اس جگہ کا نام تبیرا پڑا، کیونکہ خداوند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی۔ اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ کندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور من گھنٹے کی مانند تھا، اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موتی۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اکھلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا۔ اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے کے دروازہ پر روتے سنا، اور خداوند کا قہر نہایت بھڑکا، اور موسیٰ نے بھی برا مانا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا، اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہ ہوئی، جو تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے؟ جو تو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے۔ میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں، کیونکہ وہ یہ کہہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے۔ میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برتاؤ کرنا ہے تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لخت جان سے مار ڈال، تاکہ میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 مرد جن کو تو جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں، میرے حضور جمع کر، اور ان کو خیمہ کے پاس لے آ، تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں، اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا، اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں، تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے۔
اور لوگوں سے کہہ کہ کل کے لیے اپنے کو پاک کر رکھو تو تم گوشت کھاؤ گے، کیونکہ تم خداوند کے سنتے ہوئے یہ کہہ روئے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا، ہم تو مصر ہی میں موج سے تھے۔ سو خداوند تم کو گوشت دے گا اور تم کھانا، اور تم 1 یا 2 دن نہیں، اور نہ 5 یا 10 یا 20 دن، بلکہ 1 مہینہ کامل اسے کھاتے رہو گے، جب تک وہ تمہارے نتنوں سے نکلنے نہ لگے اور تم اس سے گھن نہ کھانے لگو، کیونکہ تم نے خداوند کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا، اور اس کے سامنے یہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے۔ پھر موسیٰ کہنے لگا کہ جب لوگوں میں میں ہوں، ان میں 6 لاکھ تو پیادے ہی ہیں، اور تو نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینہ بھر اسے کھاتے رہیں۔ سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریوڑ اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر ذبح ہوں کہ ان کے لیے بس ہو، یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہو۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اب تو دیکھ لے گا کہ جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ باہر جا کر خداوند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائیں، اور قوم کے بزرگوں میں سے 70 شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمہ کے گردا گرد کھڑا کر دیا۔ ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی، اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈالا۔ چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے، لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی، پر ان میں سے 2 شخص لشکر گاہ ہی میں رہ گئے، ایک کا نام الیداد اور دوسرے کا نام میداد تھا۔ ان میں بھی روح آئی، یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے، پر یہ خیمہ کے پاس نہ گئے اور لشکر گاہ ہی میں نبوت کرنے لگے۔ تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الیداد اور میداد لشکر گاہ میں نبوت کر رہے ہیں۔ سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشو نے، جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا، موسیٰ سے کہا، اے میرے مالک موسیٰ، ان کو روک دے۔ موسیٰ نے اسے کہا، کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے، خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکر گاہ میں گئے، اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائیں، اور ان کو لشکر گاہ کے برابر اور اس کے گردا گرد 1 دن کی راہ تک اس طرف اور 1 ہی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا، اور لوگوں نے اٹھ کر اسے سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی، اور جس نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی 10 خمر کے برابر جمع ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے لیے لشکر گاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا، اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا، اور اسے چبانے بھی نہ پائے تھے کہ خداوند کا قہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا، اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا۔ سو اس مقام کا نام کبروت ہتادہ رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے حرص کی وہیں دفن کیا، اور وہ لوگ کبروت ہتادادہ سے سفر کر کے حسرات کو گئے اور وہیں حسرات میں رہنے لگے۔ گنتی 12واں باب۔ اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا، سو اس کوشی عورت کے سبب سے
جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خداوند نے یہ سنا، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ سو خداوند نے ناگہان موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو۔ سو وہ تینوں وہاں آئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا، اور دونوں پاس گئے۔ تب اس نے کہا، میری باتیں سنو۔ اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا، اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے۔ وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ میں اس سے معموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے۔ تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا، ہائے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی، اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائش ہی کے وقت آدھا گلا ہوا ہوتا ہے۔ تب موسیٰ خداوند سے فریاد کرنے لگا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، اسے شفا دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اگر اس کے باپ نے اس کے منہ پر فقط تھوکا ہی ہوتا تو کیا 7 دن تک وہ شرمندہ نہ رہتی؟ تو وہ 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہے، اس کے بعد وہ پھر اندر آنے پائے۔ چنانچہ مریم 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہی، اور لوگوں نے جب تک وہ اندر آنے نہ پائی کوچ نہ کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ حسرات سے روانہ ہوئے، اور دشت فران میں پہنچ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ گنتی 13واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں۔ ان کے باپ دادا کے ہر قبیلہ سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دشت فران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے۔ ان کے نام یہ تھے: روبن کے قبیلہ سے زکور کا بیٹا سموا، اور شمون کے قبیلہ سے ہوری کا بیٹا صافت، اور یہودا کے قبیلہ سے یفنا کا بیٹا کالب، اور اشکار کے قبیلہ سے یوسف کا بیٹا ایجال، اور افرائیم کے قبیلہ سے نون کا بیٹا ہوسیا، اور بنیامین کے قبیلہ سے رفو کا بیٹا فلتی، اور زبلون کے قبیلہ سے سودی کا بیٹا جدیل، اور یوسف کے قبیلہ یعنی منسی کے قبیلہ سے سوسی کا بیٹا جدی، اور دان کے قبیلہ سے جملی کا بیٹا امیلیل، اور آشر کے قبیلہ سے میکائل کا بیٹا ستور، اور نفتالی کے قبیلہ سے دفوسی کا بیٹا نخجی، اور جد کے قبیلہ سے ماکی کا بیٹا جیول۔ یہی ان لوگوں کے جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ اور نون کے بیٹے ہوسیا کا نام موسیٰ نے یشو رکھا، اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں، اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے، اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں
وہ کیسے ہیں؟ زوراور ہیں یا کمزور؟ اور تھوڑے سے ہیں یا بہت؟ اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے؟ اچھا ہے یا برا؟ اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا کلوں میں؟ اور وہاں کی زمین کیسی ہے؟ زرخیز ہے یا بنجر؟ اور اس میں درخت ہیں یا نہیں؟ تمہاری ہمت بندھی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا۔ اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا، سو وہ روانہ ہوئے اور دشتے سیان سے رواب تک جو حمات کے راستہ میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا، اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے ہبرون تک گئے، جہاں اناک کے بیٹے اخمیان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے۔ اور ہبرون زوان سے جو مصر میں ہے 7 برس آگے بسا تھا، اور وہ وادی اسکال میں پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا، اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے، اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے۔ اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا، اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا۔ اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے، اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فران کے قادس میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی، اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا۔ اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے۔ لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں۔ اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا۔ اس ملک کے جنوبی حصہ میں تو امالیکی آباد ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں۔ تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے۔ اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قاداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ گنتی 14واں باب۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی، اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے۔ اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشو اور یفونہ کا بیٹا کالب
جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا، اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زوراور ہو۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، تب تو مصری جن کے بیچ سے تو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال لے آیا یہ سنیں گے اور اسے اس ملک کے باشندوں کو بتائیں گے۔ انہوں نے سنا ہے کہ تو جو خداوند ہے ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے، کیونکہ تو اے خداوند سری طور پر دکھائی دیتا ہے، اور تیرا ابر ان پر سایہ کیے رہتا ہے، اور تو دن کو ابر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ پس اگر تو اس قوم کو ایک اکیلے آدمی کی طرح جان سے مار ڈالے تو وہ قومیں جنہوں نے تیری شہرت سنی ہے کہیں گی کہ چونکہ خداوند اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی قسم کھائی تھی پہنچا نہ سکا، اسی لیے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا۔ سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے۔ خداوند نے کہا، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی، اسی لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا، پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی، اور وادی میں تو امالیکی اور کینانی بسے ہوئے ہیں۔ سو کل تم گھوم کر اس راستہ سے جو بحر کلزم کو جاتا ہے بیابان میں داخل ہو جاؤ۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں، سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم ہے،
کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اس بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یفونہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشو کے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے، جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں، ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے۔ اب دن پیچھے ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے، تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے۔ میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیث گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے قطعی ایسا ہی کروں گا، ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہی مریں گے۔ اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے۔ پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشو اور یفونہ کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے، اور موسیٰ نے یہ باتیں سب بنی اسرائیل سے کہیں۔ تب وہ لوگ زار زار روئے، اور وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں، اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے، کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے۔ موسیٰ نے کہا تم کیوں اب خداوند کی حکم عدولی کرتے ہو؟ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اوپر مت چڑھو کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں شکست کھاؤ، کیونکہ وہاں تم سے آگے عمالیکی اور کینانی لوگ ہیں، سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے، کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے ہو، اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے، پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ تب عمالیکی اور کینانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا، اور ہرما تک ان کو مارتے چلے آئے۔ گنتی 15واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی یا خاص منت کا ذبیحہ یا رضا کی قربانی گزرانو، یا اپنی معین عیدوں میں راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے حضور گائے بیل یا بھیڑ بکری چڑھاؤ، تو جو شخص اپنا چڑھاوا لائے وہ خداوند کے حضور نذر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا جس میں چوتھائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو، اور تپاون کے طور پر چوتھائی ہین کے برابر میں بھی لائے، تو اپنی سوختنی قربانی یا اپنے ذبیحہ کے ہر برہ کے ساتھ اتنا ہی تیار کیا کرنا، اور ہر مینڈھے کے 7 ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر میدا
جس میں تہائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو، نظر کی قربانی کے طور پر لانا، اور تپاون کے طور پر تہائی ہین کے برابر میں دینا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ اور جب تو خداوند کے حضور سوختنی قربانی یا خاص منت کے ذبیحہ یا سلامتی کے ذبیحہ کے طور پر بچڑا گزرانے، تو وہ اس بچڑے کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر میدا، جس میں نصف ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو، چڑھائے۔ اور تو تپاون کے طور پر نصف ہین کے برابر میں گزرانا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ ہر بچڑے اور ہر مینڈھے اور ہر نر برا یا بکری کے بچہ کے لیے ایسا ہی کیا جائے۔ تم جتنے جانور لاؤ، ان کے شمار کے مطابق ایک ایک کے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ جتنے دیسی خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزرانے، وہ اس وقت یہ سب کام اسی طریقے سے کریں۔ اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بودوباش کرتا ہو، یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو، اور وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزرانا چاہے، تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے، مجمع کے لیے یعنی تمہارے لیے، اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو، نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو، تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ، جب تم اس ملک میں پہنچو جہاں میں تم کو لیے جاتا ہوں، اور اس ملک کی روٹی کھاؤ، تو خدا حضور اٹھانے کی قربانی گزرانا۔ تم اپنے پہلے گندھے ہوئے آٹے کا ایک گردہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر چڑھانا، جیسے کھلیان کی اٹھانے کی قربانی کو لے کر اٹھاتے ہو ویسے ہی اسے بھی اٹھانا۔ تم اپنی پشت اپنے پہلے ہی گندھے ہوئے آٹے میں سے کچھ لے کر اسے خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانا۔ اور اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداوند نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا ہو، یعنی جس دن سے خداوند نے حکم دینا شروع کیا، اس دن سے پھر آگے آگے جو کچھ حکم خداوند نے تمہاری نسل در نسل موسیٰ کی معرفت تم کو دیا ہے، اس میں اگر سواہن کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعت اس سے واقف نہ ہو، تو ساری جماعت ایک بچڑا سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو، اور اس کے ساتھ شرع کے مطابق اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا گزرانے۔ یوں کاہن بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے تو ان کو معافی ملے گی، کیونکہ یہ محض بھول تھی، اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرتی ہے، اور خطا کی قربانی بھی خداوند کے حضور گزرانی۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو اور ان پردیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی، کیونکہ جماعت کے اعتبار سے یہ سہون ہوئے۔ اور اگر ایک ہی شخص سہون خطا کرے تو وہ یک سالہ بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ یوں کاہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہون خطا کی، اس کی خطا کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ جس شخص نے سہون خطا کی ہو، اس کے لیے تم ایک ہی شرع رکھنا، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہو، لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی آہنت کرتا ہے۔
وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی مدد کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا۔ وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے، ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے حوالات میں رکھا، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنسار کرے۔ چنانچہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا، اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنسار کیا، اور وہ مر گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیرہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں، اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو، اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو، جیسا کہ کرتے آئے ہو، بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ، اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ تمہارا خداوند ٹھہروں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ 29واں باب۔ اور کرہ بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں دارن اور ابریام اور پلت کے بیٹوں اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے، موسیٰ کے مقابلہ میں اٹھے، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا، پھر اس نے کورا اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا۔ سوائے کرہ اور اس کے فریق کے لوگوں، تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو، اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ۔ تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا۔ نبی کے بیٹو، بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں۔ پھر موسیٰ نے کرہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بنی لاوی سنو، کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا، تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو، اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ، اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا۔ سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو؟ اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو؟ پھر موسیٰ نے داتن اور ابریام کو جو الیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں آتے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تم ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے؟
کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے، اور اس پر بھی یہ ترا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے، ماں سوائے اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور نہ ہم کو کھیتوں اور تاکستانوں کا وارث بنایا۔ کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا؟ ہم تو نہیں آنے گے۔ تب موسیٰ نہایت طیش میں آ کر خداوند سے کہنے لگا، تو ان کے ہدیہ کی طرف توجہ مت کر، میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا، نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ پھر موسیٰ نے کوراہ سے کہا، کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداوند کے آگے حاضر ہو، تو بھی ہو اور وہ بھی ہوں اور ہارون بھی ہو، اور تم میں سے ہر ایک شخص اپنے بخور دان لے کر اس میں بخور ڈالے، اور تم اپنے اپنے بخور دان کو جو شمار میں 250 ہوں گے خداوند کے حضور لاؤ، اور تو بھی اپنا بخور دان لانا اور ہارون بھی لائے۔ سو انہوں نے اپنا اپنا بخور دان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، اور قرآ نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر لیا تھا۔ تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو، تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں۔ تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگے، اے خداوند سب بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو جماعت سے کہہ کہ تم قرہ اور داتن اور ابریام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابریام کی طرف گیا، اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے، اور اس نے جماعت سے کہا، ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ، اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ سو وہ لوگ قرہ اور داتن اور ابریام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے، اور داتن اور ابریام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مریں جو سب لوگوں کو آیا ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا، اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور قرہ کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے، اور زمین ان کے پر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کاہن کے بیٹے علیزر سے کہہ کہ وہ بخور دانوں کو
शोलों में से उठा ले और आग के अंगारों को इधर ही बिखेर दे, क्योंकि वो पाक हैं। जो खताकार अपनी ही जान के दुश्मन हुए, उनके बखूरदानों के पीट पीट कर पत्थर बनाए जाएं, ताकि वो मज़बा पर मंढे जाएं, क्योंकि उन्होंने उनको खुदावंद के हजूर रखा था। इसलिए वो पाक हैं और वो बनी इसराइल के लिए एक निशान भी ठहरेंगे। तब अलीजर काहन ने पीतल के उन बखूरदानों को उठा लिया, जिनमें उन्होंने जो भस्म कर दिए गए थे बखूर गुजराना था, और मज़बा पर मंढने के लिए उनके पत्थर बनवाए, ताकि बनी इसराइल के लिए एक यादगार हो कि कोई गैर शख्स जो हारून की नस्ल से नहीं हजूर बखूर जलाने को नजदीक ना जाए, ताना हो कि वो कुरहा और उसके फरीक की तरह हलाक हो, जैसा खुदावंद ने उसको मूसा की मार्फत बता दिया था। लेकिन दूसरे ही दिन बनी इसराइल की सारी जमायत ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे कि तुमने खुदावंद के लोगों को मार डाला है। और जब वो जमायत मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी, तो उन्होंने खैमाए इज्तिमा की तरफ निगाह की और देखा कि अबर उस पर छाया हुआ है और खुदावंद का जलाल नुमाया है। तब मूसा और हारून खैमाए इज्तिमा के सामने आए, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम इस जमायत के बीच से हट जाओ, ताकि मैं इनको एक पल में भस्म कर डालूं। तब वो मुंह के बल गिरे, और मूसा ने हारून से कहा, अपना बखूरदान ले और मज़बा पर से आग लेकर उसमें डाल और उस पर बखूर जला, और जल्द जमायत के पास जाकर उनके लिए कफारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाजल हुआ है और वबा शुरू हो गई। मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूरदान लेकर जमायत के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी है। सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफारा दिया, और वो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ। तब वबा मौकूफ हुई। सो अलावा उनके जो कुरहा के मामले के सबब से हलाक हुए थे, 14,700 आदमी वबा से छिज गए। फिर हारून लौटकर खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर मूसा के पास आया और वबा मौकूफ हो गई। गिनती 17 बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले, और हर सरदार का नाम उसकी लाठी पर लिख, और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदान के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर खैमाए इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं, रख देना, और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी। और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं, वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की, और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दी, और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमा में खुदावंद के हजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया, तो देखा कि हारून की लाठी में, जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। और मूसा उन सब लाठियों को खुदावंद के हजूर से निकालकर सब बनी इसराइल के पास ले गया, और उन्होंने देखा, और हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली।
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کی لاٹھی شہادت کے صندوق کے آگے دھر دے تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے، اور اس طرح تو ان کی شکایتیں جو میرے خلاف ہوتی رہتی ہیں بند کر دے تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں۔ اور موسیٰ نے جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، دیکھ ہم نیست ہوئے جاتے، ہم ہلاک ہوئے جاتے، ہم سب کے سب ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ جو کوئی خداوند کے مسکن کے نزدیک جاتا ہے مر جاتا ہے، تو کیا ہم سب کے سب نیست ہی ہو جائیں گے؟ گنتی 18واں باب۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ مقدس کا بار گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کا بار گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا، اور تو لاوی کے قبیلہ یعنی اپنے باپ کے قبیلہ کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں، پر شہادت کے خیمہ کے آگے تو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں۔ وہ تیری خدمت اور سارے خیمہ کی محافظت کریں، فقط وہ مقدس کے ظروف اور مذبح کے نزدیک نہ جائیں، تا نہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمہ کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں، اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ آنے پائے، اور تم مقدس اور مذبح کی محافظت کرو، تاکہ آگے کو پھر بنی اسرائیل پر قہر نازل نہ ہو۔ اور دیکھو، میں نے بنی اسرائیل کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداوند کی خاطر بخشش کے طور پر تم کو سپرد کیا، اور دیکھو میں نے بنی لاوی کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداوند کی خاطر بخشش کے طور پر تم کو سپرد کیا، تاکہ وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کریں، پر مذبح کی اور پردہ کے اندر کی خدمت تیرے اور تیرے بیٹوں کے ذمہ ہے۔ سو اس کے لیے تم اپنی کہانت کی حفاظت کرنا، وہاں تم ہی خدمت کیا کرنا۔ کہانت کی خدمت کا شرف میں تم کو بخشتا ہوں، اور جو غیر شخص نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے اٹھانے کی قربانیاں تجھے دے دی ہیں، میں نے ان کو تیرے ممسوح ہونے کا حق ٹھہرا کر تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے دیا۔ سب سے پاک چیزوں میں سے جو کچھ آگ سے بچایا جائے وہ تیرا ہوگا۔ ان کے سب چڑھاوے یعنی نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی جن کو وہ میرے حضور گزرانے، وہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے لیے نہایت مقدس ٹھہریں، اور تو ان کو نہایت مقدس جان کر کھانا، مرد ہی مرد ان کو کھائیں، وہ تیرے لیے پاک ہیں۔ اور اپنے ہدیہ میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزرانے، وہ بھی تیرا ہی ہو۔ ان کو میں تجھ کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو کے طور پر دیتا ہوں۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں، اچھے سے اچھا تیل اور اچھی سے اچھی مے اور اچھے سے اچھا گیہوں، یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، وہ سب میں نے تجھے دیا۔ ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداوند کے حضور لائیں تیرے ہوں گے۔ تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں۔ بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی۔ ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداوند کے حضور گزرانتے ہیں
جتنے پہلوٹھی کے بچے ہیں، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے، وہ سب تیرے ہوں گے۔ پر انسان کے پہلوٹھوں کا فدیہ لے کر ان کو ضرور چھوڑ دینا، اور ناپاک جانوروں کے پہلوٹھے بھی فدیہ سے چھوڑ دیے جائیں، اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب 1 مہینے کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہراتی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسکال کے حساب سے، جو 20 جرے کی ہوتی ہے، چاندی کی 5 مسکال لے کر چھوڑ دینا۔ لیکن گائے اور بھیڑ بکری کے پہلوٹھوں کا فدیہ نہ لیا جائے، وہ مقدس ہیں، تو ان کا خون مذبح پر چھڑکنا اور ان کی چربی آتش قربانی کے طور پر جلا دینا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، اور ان کا گوشت تیرا ہوگا، جس طرح ہلائی ہوئی قربانی کا سینہ اور داہنی ران تیرے ہیں۔ جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا۔ یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں۔ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دیت کی موروثی حصہ کے طور پر دی۔ اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں، تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائیں۔ تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دے یکی کو سے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے گے ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے۔ اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دے یکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے، تو تم اس دے یکی کی دے یکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزراننا، اور تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے کھلیان کا غلہ اور کولو کی میز سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقہ سے تم بھی اب سب دے یکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملیں گی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا، اور خداوند سے اٹھائی ہوئی قربانی ہارون کاہن کو دینا۔ جتنے نذرانے تم کو ملیں ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خداوند کا ہے، تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزراننا۔ سو تو ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کے اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو وہ لاویوں کے حق میں کھلیان کے بھرے غلہ اور کولو کی بھری مے کے برابر محسوب ہوگا، اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا اجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کرو گے۔ اور جب تم اس میں سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو تم اس کے سبب سے گنہگار نہ ٹھہرو گے، اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا، تاکہ تم ہلاک نہ ہو۔ گنتی 19واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ
اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کرے، اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے۔ پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جل دے، تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو ہٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ جو کوئی کی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ ایسا آدمی تیسرے دن اس راکھ سے اپنے کو صاف کرے تو وہ 7ویں دن پاک ٹھہرے گا، پر اگر وہ تیسرے دن اپنے کو صاف نہ کرے تو وہ 7ویں دن پاک نہیں ٹھہرے گا۔ جو کوئی آدمی کی لاش کو چھو کر اپنے کو صاف نہ کرے وہ خداوند کے مسکن کو ناپاک کرتا ہے، وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے، اس کی ناپاکی اب تک اس پر ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ڈیرے میں مر جائے تو اس کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جتنے اس ڈیرے میں آئیں اور جتنے اس ڈیرے میں رہتے ہوں وہ 7 دن تک ناپاک رہیں گے، اور ہر ایک کھلا برتن جس کا ڈھکنا اس پر بندھا نہ ہو ناپاک ٹھہرے گا۔ اور جو کوئی میدان میں تلوار کے مقتول کو یا مردہ کو یا آدمی کی ہڈی کو یا کسی قبر کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطا کی قربانی کی راکھ کو کسی برتن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈالیں، پھر کوئی پاک آدمی زوفا لے کر اور اسے پانی میں ڈبو ڈبو کر اس ڈیرے پر اور جتنے برتن اور آدمی وہاں ہوں ان پر اور جس شخص نے ہڈی کو یا مقتول کو یا مردہ کو یا قبر کو چھوا ہے اس پر چھڑکے۔ وہ پاک آدمی تیسرے دن اور 7ویں دن اس ناپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور 7ویں دن اسے صاف کرے، پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے تو وہ شام کو پاک ہوگا۔ لیکن جو کوئی ناپاک ہو اور اپنی صفائی نہ کرے وہ شخص جماعت میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے مقدس کو ناپاک کیا۔ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک ہے۔ اور یہ ان کے لیے ایک دائمی آئین ہو جو ناپاکی دور کرنے کے پانی کو لے کر چھڑکے، وہ اپنے کپڑے دھوئے، اور جو کوئی ناپاکی دور کرنے کے پانی کو چھوئے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔
جس کسی چیز کو وہ ناپاک آدمی چھوئے وہ چیز ناپاک ٹھہرے گی، اور جو کوئی اس چیز کو چھو لے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ گنتی 20واں باب۔ اور پہلے مہینے میں ہی اسرائیل کی دشت سیئن میں آ گئی اور وہ قادس میں رہنے لگے، اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی، اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے، اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے، ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خدا حضور مرے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اوندھے منہ گرے۔ تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دوبارہ لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا، بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ مریبا کا چشمہ یہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا۔ اور موسیٰ نے قادس سے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تیرا بھائی اسرائیل یہ عرض کرتا ہے کہ تو ہماری سب مصیبتوں سے جو ہم پر آئی واقف ہیں، کہ ہمارے باپ دادا مصر میں گئے اور ہم بہت مدت تک مصر میں رہے، اور مصریوں نے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے برا برتاؤ کیا، اور جب ہم نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی، اور ایک فرشتہ کو بھیج کر ہم کو مصر سے نکال لے آیا ہے، اور اب ہم قادس شہر میں ہیں جو تیری سرحد کے آخر میں واقع ہے، سو ہم کو اپنے ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت دے۔ ہم کھیتوں اور پاکستانوں میں سے ہو کر نہیں گزریں گے اور نہ کنووں کا پانی پیئیں گے، ہم شاہراہ پر چل کر جائیں گے اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہیں مڑیں گے جب تک تیری سرحد سے باہر نکل نہ جائیں۔ پر شاہ ادوم نے کہلا بھیجا کہ تو میرے ملک سے ہو کر جانے نہیں پائے گا، ورنہ میں تلوار لے کر تیرا مقابلہ کروں گا۔ بنی اسرائیل نے اسے پھر کہلا بھیجا کہ ہم سڑک ہی سڑک جائیں گے، اور اگر ہم یا ہمارے چوپائے تیرا پانی بھی پئیں تو اس کا دام دیں گے۔ ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہم کو پاؤں پاؤں چل کر نکل جانے دے۔ پر اس نے کہا کہ تو ہرگز نکلنے نہیں پائے گا، اور ادوم اس کے مقابلہ کے لیے بہت سے آدمی اور ہتھیار لے کر نکل آیا۔ یوں ادوم نے اسرائیل کو اپنی حدود سے گزرنے کا
راستہ دینے سے انکار کیا، اس لیے اسرائیل اس کی طرف سے مڑ گیا، اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی، اور خداوند نے کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا، کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا، اس لیے کہ مربع کے چشمہ پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا۔ سو تو ہارون اور اس کے بیٹے الیعزر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور کے اوپر آ جا، اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دینا، کیونکہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑھ گیا، اور موسیٰ نے ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دیا، اور ہارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی۔ تب موسیٰ اور الیعزر پہاڑ پر سے اتر آئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔ گنتی 21واں باب۔ اور جب ارداد کے کینانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں، تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا۔ تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے۔ اور خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کینانیوں کو ان کے حوالہ کر دیا، اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا۔ چنانچہ اس جگہ کا نام بھی خرما پڑ گیا۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا، تاکہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں۔ اس راستہ سے عاجز آ گئے، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا، اور بنی اسرائیل نے وہاں سے کوچ کیا اور آوبوت میں آ کر ڈیرے ڈالے۔ پھر آوبوت سے کوچ کیا اور ایے ابریم میں جو مشرق کی طرف مواب کے سامنے کے بیابان میں واقع ہے ڈیرے ڈالے، اور وہاں سے کوچ کر کے وادی زرد میں ڈیرے ڈالے۔ جب وہاں سے چلے تو آزنون سے پار ہو کر جو آموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے ڈیرے ڈالے، کیونکہ مواب اور اموریوں کے درمیان ارنون مواب کی سرحد ہے۔
اسی سبب سے خداوند کے جنگ نامہ میں یوں لکھا ہے، واہیب جو صوفا میں ہے اور ارنون کے نالے والوں کی ڈھلان جو آر شہر تک جاتا ہے اور مواب کی سرحد سے متصل ہے، پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئے اور وہی کنواں ہے جس کے بارے میں خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دوں گا۔ تب اسرائیل نے یہ گیت گایا، اے کنویں تو ابل آ، تم اس کنویں کی تعریف گاؤ، یہ وہی کنواں ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے آسا اور لاٹھیوں سے کھودا۔ تب وہ اس دشت سے متنا کو گئے اور متنا سے نہلیل کو اور نہلیل سے بامات کو اور بامات سے اس وادی میں پہنچ کر جو مواب کے میدان میں ہے پسگا کی اس چوٹی تک نکل گئے جہاں سے یشمین نظر آتا ہے، اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس ایلچی روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے، ہم کھیتیوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کنووں کا پانی پئیں گے، بلکہ شاہراہ سے سیدھے چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں۔ پر نے اسرائیلیوں کو اپنی حد میں سے گزرنے نہ دیا، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے بیابان میں پہنچا، اور اس نے ہیز میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی، اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک جہاں بنی امون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا، کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی۔ سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا، اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی ہسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے۔ ہسبون اموریوں کے بادشاہ یہسون کا شہر تھا، اس نے مواب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا۔ سبب سے مثل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ ہسبون میں آؤ تاکہ صہیون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے، کیونکہ ہسبون سے آگ نکلی، صہیون کے شہر سے شعلہ برآمد ہوا۔ اس نے مواب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا۔ اے مواب تجھ پر نوحہ ہے، اے کموس کے ماننے والو تم ہلاک ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ سہیون کے حوالہ کیا۔ ہم نے ان پر تیر چلائے جو ہسبون دیبون تک تباہ ہو گئے، بلکہ ہم نے نفع تک سب کچھ اجاڑ دیا، وہ نفع جو میدابا سے متصل ہے۔ پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے، اور موسیٰ نے یعزر کی جاسوسی کرائی۔ پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا، اور وہ گھوم کر بسن کے راستہ سے آگے کو بڑھے، اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ ادرئی میں ان سے جنگ کرے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالہ کر دیا ہے۔ سو جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ساتھ جو ہبسون میں رہتا تھا کیا ہے، ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا۔
चुनाचे उन्होंने उसको और उसके बेटों और सब लोगों को यहाँ तक मारा कि उसका कोई बाकी ना रहा, और उसके मुल्क को अपने कब्जा में कर लिया। गिनती 22वां बाब। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरियाए यर्दन के पार मोआब के मैदानों में यरहू के मुकाबिल खैमे खड़े किए, और जो कुछ बनी इसराइल ने अमोरियों के साथ किया था वो सब बलक बिन सफोर ने देखा था। इसीलिए मोआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मोआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। सो मोआबियों ने मदियानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अंबुआ ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बल्क बिन सफोर मोआबियों का बादशाह था। सो उसने बौर के बेटे बलाम के पास फतोर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं, और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकलकर आई है, उनसे जमीन की सतह छुप गई है, अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। सो मोआब के बुजुर्ग और मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुंचे और बल का पैगाम उसे दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो, और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चुनाचे मोआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए, और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे हां ये कौन आदमी हैं? बलाम ने खुदा से कहा कि मोआब के बादशाह बल्क बिन सफोर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकलकर आई है उससे जमीन की सतह छुप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बलाम से कहा, तू उनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। बलाम ने सुबह को उठकर बलक के उमरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं देता। और मोआब के उमरा चले गए और जाकर बलक से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफा बलक ने और उमरा को भेजा, जो पहलों से बढ़कर मुअज्जज और शुमार में भी ज्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बलक बिन सफोर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं नहायत आली मनसब पर तुझे मुमताज करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं वो ही करूंगा। सो तू आ जा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बलक के खादिमों को जवाब दिया, अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे, तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज नहीं कर सकता कि उसे घटा कर या बढ़ा कर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो, ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है।
اور خدا نے رات کو بلام کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا۔ سو بلام صبح کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر مواب کے عمرہ کے ہمراہ چلا، اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا، اور خداوند کا فرشتہ اس سے مزاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدھی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی۔ سو بلام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر لے آئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ میں سے ہو کر نکلتی تھی، اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدھی خداوند کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا، سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں داہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدھی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا تو بلام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلام جھلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاٹھی سے مارا۔ تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ بلام نے گدھی سے کہا، اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا۔ کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔ گدھی نے بلام سے کہا، کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا، نہیں۔ تب خداوند نے بلام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندھا ہو گیا۔ خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تو نے اپنی گدھی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ، میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی۔ اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا۔ بلام نے خداوند کے فرشتہ سے کہا، مجھ سے خطا ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے بلام سے کہا، تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں۔ سو بلام بلک کے عمرہ کے ساتھ گیا۔ جب بلک نے سنا کہ بلام آ رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع تھا۔ تب بلک نے بلام سے کہا، کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں؟ بلام نے بلک کو جواب دیا، دیکھ میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا۔ اور بلام بلک کے ساتھ ساتھ چلا اور وہ کریت کے اسات میں پہنچے۔ بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلام
اور ان عمرہ کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا۔ دوسرے دن صبح کو بلک بلام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا۔ وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا۔ 23واں باب۔ اور بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبحیں بنوا دے، اور 7 بچھڑے اور 7 مینڈھے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ۔ بلک نے بلام کے کہنے کے مطابق کیا، اور بلک اور بلام نے ہر مذبح پر 1 بچھڑا اور 1 مینڈھا چڑھایا۔ پھر بلام نے بلک سے کہا تو اپنی سوختنی قربانی کھڑا رہ، اور میں جاتا ہوں۔ ممکن ہے کہ خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے، سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا اور خدا بلام سے ملا۔ اس نے اس سے کہا، میں نے 7 مذبحیں تیار کیے ہیں، اور ان پر 1 بچھڑا اور 1 مینڈھا چڑھایا ہے۔ تب خداوند نے ایک بات بلام کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے سب عمرہ سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بلک نے مجھے ایرام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آ جا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں، اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی، اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے؟ اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں، اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ تب بلک نے بلام سے کہا، یہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ میں نے تجھے بلوایا تاکہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، اور تو نے ان کو برکت ہی برکت دی۔ اس نے جواب دیا اور کہا، کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں خداوند میرے منہ میں ڈالے؟ پھر بلک نے اس سے کہا، اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا۔ وہ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے، پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا۔ پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کرنا۔ سو وہ اسے پسگا کی چوٹی پر جہاں زوفیم کا میدان ہے لے گیا۔ وہیں اس نے 7 مذبحیں بنائے، اور ہر مذبح پر 1 بچھڑا اور 1 مینڈھا چڑھایا۔ تب اس نے بلک سے کہا کہ تو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس ٹھہرا رہ، جبکہ میں ادھر جا کر خداوند سے مل کر آؤں۔ اور خداوند بلام سے ملا، اور اس نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ اور جب وہ اس کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے عمرہ سمیت کھڑا ہے۔ تب بلک نے اس سے پوچھا، خداوند نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، اٹھ اے بلک اور سن، اے صفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے؟
یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ دیکھ، مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا۔ وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ کی سی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے۔ خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف حال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔ دیکھ، یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اب نہیں لٹنے کی جب تک شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ تب بلک نے بلام سے کہا، نہ تو ان پر لعنت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے۔ بلام نے جواب دیا اور بلک سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ تب بلک نے بلام سے کہا، اچھا آ، میں تجھ کو ایک اور جگہ لے کر جاؤں، شاید خدا کو پسند آئے کہ تو میری خاطر وہاں سے اوپر لعنت کرے۔ تب بلک بلام کو فغور کی چوٹی پر جہاں سے یشمون نظر آتا ہے لے گیا، اور نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈے میرے لیے تیار کر رکھ۔ چنانچہ بلک نے جیسا بلام نے کہا ویسا ہی کیا اور ہر مذبح پر 1 بیل اور 1 مینڈا چڑھایا۔ گنتی 24واں باب۔ جب بلام نے دیکھا کہ خداون کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے، تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا، بلکہ بیابان کی طرف اپنا منہ کر لیا۔ اور بلام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلہ کی ترتیب سے مقیم ہیں، اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی، اور اس نے اپنی شروع کی اور کہنے لگا۔ بور کا بیٹا بلام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں، یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ اے یعقوب تیرے ڈیرے، اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوشنما ہیں اور ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریا کے کنارے باغ اور خداوند کے لگائے ہوئے عود کے درخت اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت۔ اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سیراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا۔ اس کا بادشاہ اعجاز سے بڑھ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو عروج حاصل ہوگا۔ خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے، اور وہ قوموں کو جو اس کی دشمن ہیں چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا، اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا۔ وہ دبک کر بیٹھا ہے، وہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے۔ اب کون اسے چھیڑے؟ جو تجھے برکت دے وہ مبارک، اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ ملعون ہو۔ تب بلک کو بلام پر بڑا طیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیٹنے لگا۔ پھر اس نے بلام سے کہا، میں نے تجھے بلایا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، لیکن تو نے 3 بار ان کو برکت ہی برکت دی، سو اب تو اپنے ملک کو بھاگ جا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں، پر خداوند نے تجھے ایسے اعزاز سے محروم رکھا۔ بلام نے بلک کو جواب دیا،
کیا میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کہوں گا۔ اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں، سو تو آ، میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بور کا بیٹا بلام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ میں اسے دیکھوں گا تو صحیح، پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا اور مواب کے نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اور اس کے دشمن ادوم اور شیر دونوں اس کے قبضہ میں ہوں گے، اور اسرائیل دلاوری کرے گا، اور یعقوب ہی کی نسل سے وہ فرما روا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا۔ پھر اس نے عمالیق پر نظر کر کے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، قوموں میں پہلی قوم عمالیق کی تھی، پر اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اور کینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا، تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے، تو بھی قین خانہ خراب ہوگا، یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا۔ نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا، ہائے افسوس، جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا؟ پر کیتم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے، پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا، اور بلک نے بھی اپنی راہ لی۔ گنتی 25واں باب۔ اور اسرائیل شائتم میں رہتے تھے، اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے۔ تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے، تاکہ خداوند کا شدید قہر اسرائیل پر سے ٹل جائے۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو آدمی بال فغور کی پوجا کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ اور جب بنی اسرائیل کی جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر رو رہی تھی تو ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا۔ جب فنہاس بن علیر بن ہارون کاہن نے یہ دیکھا تو اس نے جماعت میں سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچھی لی اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمہ کے اندر گھسا اور اس اسرائیلی مرد اور اس عورت دو چھید دیا۔ تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی، اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا۔
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فنحاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا، کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی، اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا، اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ اس اسرائیلی مرد کا نام جو اس مدیانی عورت کے ساتھ مارا گیا زمری تھا، جو سلو کا بیٹا اور شمون کے قبیلہ کے ایک آبائی خاندان کا سردار تھا، اور جو مدیانی عورت ماری گئی اس کا نام کسبی تھا، اور سور کی بیٹی تھی جو مدیان میں ایک آبائی خاندان کے لوگوں کا سردار تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا، کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں، جیسا فغور کے معاملہ میں ہوا اور کسبی کے معاملہ میں بھی ہوا، جو مدیان کے سردار کی بیٹی اور مدیانیوں کی بہن تھی، اور فغور ہی کے معاملہ میں وبا کے دن ماری گئی۔ 26واں باب۔ اور وبا کے بعد خداوند نے موسیٰ اور ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں 20 برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہیں، ان سبوں کو ان کے خاندانوں کے مطابق گنو۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے مواب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں ان لوگوں سے کہا کہ 20 برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے خداوند نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا۔ روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا، اس کے بیٹے یہ ہیں، یعنی ہنوک جس سے ہنوکیوں کا خاندان چلا، اور فلو جس سے فلوئیوں کا خاندان چلا، اور ہسرون جس سے ہسرونیوں کا خاندان چلا، اور کرمی جس سے کرمیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی روبن کے خاندان ہیں، اور ان میں سے جو گنے گئے وہ 43,730 تھے۔ اور فلو کا بیٹا الیاب تھا، اور الیاب کے بیٹے نموئل اور داتن اور ابریام تھے۔ یہ وہی داتن اور ابریام ہیں جو جماعت کے چنے ہوئے تھے۔ اور جب قرح کے فریق نے خداوند سے جھگڑا کیا تو یہ بھی اس فریق کے ساتھ مل کر موسیٰ اور ہارون سے جھگڑے، اور جب ان 250 آدمیوں کے آگ میں بھسم ہو جانے سے وہ فریق نابود ہو گیا، اسی موقع پر زمین نے منہ کھول کر قرح سمیت ان کو بھی نگل لیا تھا، اور وہ سب عبرت کا نشان ٹھہرے۔ لیکن قرح کے بیٹے نہیں مرے تھے، اور شمون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی نموئل جس سے نموئلیوں کا خاندان چلا، اور یمن جس سے یمینیوں کا خاندان چلا، اور یوکین جس سے یکینیوں کا خاندان چلا، اور زارخ جس سے زاریوں کا خاندان چلا، اور ساؤل جس سے ساؤلیوں کا خاندان چلا۔ سو بنی شمعون کے خاندان سے 22,200 آدمی گنے گئے، اور جد کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی صفون جس سے صفونیوں کا خاندان چلا،
اور ہیجی جس سے ہیجیوں کا خاندان چلا، اور سونی جس سے سونیوں کا خاندان چلا، اور ازنی جس سے ازنیوں کا خاندان چلا، اور ایری جس سے ایریوں کا خاندان چلا، اور ارود جس سے ارودیوں کا خاندان چلا، اور اریلی جس سے اریلیوں کا خاندان چلا۔ بنی جد کے یہی گھرانے ہیں، جو ان میں سے گنے گئے وہ 40,500 تھے۔ یہودا کے بیٹوں میں سے ایر اور اونان تو ملک کینان ہی میں مر گئے، اور یہودا کے اور بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سلا جس سے سیلانیوں کا خاندان چلا، اور فارس جس سے فارسیوں کا خاندان چلا، اور زرہ جس سے زاریوں کا خاندان چلا۔ فارس کے بیٹے یہ ہیں، یعنی ہسرون جس سے ہسرونیوں کا خاندان چلا، اور حمول جس سے حمولیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی یہودا کے گھرانے ہیں۔ ان میں سے 76,500 آدمی گنے گئے، اور اشکار کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی تولا جس سے تولیوں کا خاندان چلا، اور فو جس سے فوئیوں کا خاندان چلا، یسوب جس سے یسوبیوں کا خاندان چلا، سمرون جس سے سمرونیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی اشکار کے گھرانے ہیں۔ ان میں سے جو گنے گئے وہ 64,300 تھے، اور زبلون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سرد جس سے سردیوں کا خاندان چلا، الوون جس سے الوونیوں کا خاندان چلا، یلیہل جس سے یلہیلیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی زبلون کے گھرانے ہیں۔ ان میں سے 60,500 آدمی گنے گئے، اور یوسف کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی منسی اور افرائیم۔ اور منسی کا بیٹا مکیر تھا جس سے مکیریوں کا خاندان چلا، اور مکیر سے جلاد پیدا ہوا جس سے جلادیوں کا خاندان چلا۔ اور جلاد کے بیٹے یہ ہیں، یعنی ایزر جس سے ایزریوں کا خاندان چلا، اور خلق جس سے خلقیوں کا خاندان چلا، اور اسریل جس سے اسری ایلیوں کا خاندان چلا، اور سکم جس سے سکمیوں کا خاندان چلا، اور سمدیا جس سے سمدیوں کا خاندان چلا، اور افر جس سے ہفریوں کا خاندان چلا۔ اور ہفر کے بیٹے صلح فہاد کے ہاں کوئی بیٹا نہیں بلکہ بیٹیاں ہی ہوئی، اور صلح فہاد کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں، موہالا اور نوحاہا اور حجالا اور ملاکا اور تیرازا۔ یہ بنی منسی کے گھرانے ہیں۔ ان میں سے جو گنے گئے وہ 52,700 تھے۔ اور افراہیم کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی سوتلہا جس سے سوتلیوں کا خاندان چلا، اور بکر جس سے بکریوں کا خاندان چلا، اور تہن جس سے تہنیوں کا خاندان چلا۔ اور سوتلہا کا بیٹا ایران تھا جس سے ایرانیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی افرام کے گھرانے ہیں۔ ان میں سے جو گنے گئے وہ 32,500 تھے۔ یوسف کے بیٹوں کے خاندان یہی ہیں۔ اور بنیامین کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی بلہا جس سے بلائیوں کا خاندان چلا، اور اشبیل جس سے اشبیلیوں کا خاندان چلا، اور اخریام جس سے اخریامیوں کا خاندان چلا، اور سوفام جس سے سوفامیوں کا خاندان چلا، اور حفام جس سے حفامیوں کا خاندان چلا۔ بلا کے 2 بیٹے تھے، ایک ارد جس سے ارادیوں کا خاندان چلا، دوسرا نعمان جس سے نعمانیوں کا خاندان چلا۔
یہ بنی بنیامین کے گھرانے ہیں۔ ان میں سے جو گنے گئے وہ 45,600 تھے۔ اور دان کا بیٹا جس سے اس کا خاندان چلا سوہام تھا، اس سے سوہامیوں کا خاندان چلا۔ دانیوں کا خاندان یہی تھا۔ سوہامیوں کے خاندان کے جو آدمی گنے گئے وہ 64,400 تھے۔ اور آشر کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی یمنا جس سے یمنیوں کا خاندان چلا، اور اسوی جس سے اسویوں کا خاندان چلا، اور بیریا جس سے برہائیوں کا خاندان چلا۔ بنی بریہا یہ ہیں، یعنی ہبر جس سے ہبریوں کا خاندان چلا، اور ملکیل جس سے ملکیلیوں کا خاندان چلا۔ اور آشر کی بیٹی کا نام سارا تھا۔ یہ بنی آشر کے گھرانے ہیں۔ جو ان میں سے گنے گئے وہ 53,400 تھے۔ اور نفتالی کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں، یعنی یسیل جس سے یسیلیوں کا خاندان چلا، اور جونی جس سے جونیوں کا خاندان چلا، جس سے یسریوں کا خاندان چلا، اور سلیم جس سے سلیمیوں کا خاندان چلا۔ یہ بنی نفتالی کے گھرانے ہیں۔ اور جتنے ان میں سے گنے گئے وہ 45,400 تھے۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے گنے گئے وہ سب مل کر 6,01,730 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، انہی کو ان کے ناموں کے شمار کے موافق وہ زمین میراث کے طور پر بانٹ دی جائے۔ جس قبیلہ میں زیادہ آدمی ہوں اسے زیادہ حصہ ملے، اور جس میں کم ہوں اسے کم حصہ ملے۔ ہر قبیلہ کی میراث اس کے گنے ہوئے آدمیوں کے شمار پر موقوف ہو، لیکن زمین قرہ سے تقسیم کی جائے۔ وہ اپنے آبائی قبیلوں کے ناموں کے مطابق میراث پائیں، اور خاص زیادہ آدمیوں کا قبیلہ ہو یا تھوڑوں کا، قرہ سے ان کی میراث تقسیم کی جائے۔ اور جو لاویوں میں سے اپنے اپنے خاندان کے مطابق گنے گئے وہ یہ ہیں، یعنی جرسون سے جرسونیوں کا گھرانہ، کہات سے کہاتیوں کا گھرانہ، مراری سے مراریوں کا گھرانہ۔ اور یہ بھی لاویوں کے گھرانے ہیں، یعنی لبنا کا گھرانہ، ہبرون کا گھرانہ، مہیلی کا گھرانہ، اور موشی کا گھرانہ، اور قرہ کا گھرانہ۔ اور کہات سے عمرام پیدا ہوا، اور عمرام کی بیوی کا نام یوکبد تھا جو لاوی کی بیٹی تھی، اور مصر میں لاوی کے ہاں پیدا ہوئی۔ اسی کے ہارون اور موسیٰ اور ان کی مریم عمرام سے پیدا ہوئے۔ اور ہارون کے بیٹے یہ تھے، ندب اور ابہو اور الیزر اور اتمر۔ اور ندب اور ابہو تو اسی وقت مر گئے جب انہوں نے خدا کے حضور اوپری آگ گزرانی تھی۔ سو ان میں سے جتنے 1 مہینہ اور اس سے اوپر کے نرینہ فرزند گنے گئے وہ 23,000 تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں گنے گئے، کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ میراث نہیں ملی۔ سو موسیٰ اور الیزر کاہن نے جن بنی اسرائیل کو مواب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں شمار کیا وہ یہی ہیں۔ پر جن اسرائیلیوں کو موسیٰ اور ہارون کاہن نے دشت سینا میں گنا تھا ان میں سے ایک شخص بھی ان میں نہ تھا، کیونکہ خداوند نے ان کے حق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یقیناً بیابان میں مارے جائیں گے۔ چنانچہ ان میں سے سوا
युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशु के एक भी बाकी नहीं बचा था। गिनती 27वां बाब। तब यूसुफ के बेटे मनस्सी की औलाद के घरानों में से सिलहा, फहाद बिन हेफर बिन जल्लाद बिन मकीर बिन मनस्सी की बेटियां, जिनके नाम मोहाला और नोहा और हेजाला और मेका और तिरजा हैं, पास आकर खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर मूसा और एलजीस काहिन और अमीरों और सब जमायत के साथ खड़ी हुई और कहने लगी कि हमारा बाप बियाबान में मरा। पर वो उन लोगों में शामिल ना था जिन्होंने कुरहा के फरीक से मिलकर खुदावंद के खिलाफ सर उठाया था, बल्कि वो अपने गुनाह में मरा और उसके कोई बेटा ना था। सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिटने पाए? इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो। मूसा उनके मामला को खुदावंद के हजूर ले गया। खुदावंद ने मूसा से कहा, सिला फहाद की बेटियां ठीक कहती हैं, तू उनको उनके बाप के भाइयों के साथ जरूर ही मिरास का हिस्सा देना, यानी उनको उनके बाप की मिरास मिले। और बनी इसराइल से कह कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मिरास उसकी बेटी को देना। अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसके भाइयों को उसकी मिरास देना। अगर उसके भाई भी ना हो तो उसकी मिरास उसके बाप के भाइयों को देना। अगर उसके बाप का भी कोई भाई ना हो तो जो शख्स उसके घराने में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो उसे उसकी मिरास देना, वो उसका वारिस होगा। और ये हुक्म बनी इस्राएल के लिए जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया वाजिबी फर्ज होगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू इब्राहिम के इस पहाड़ पर चढ़कर उस मुल्क को जो मैंने बनी इस्राएल को अनायत किया है देख ले, और जब तू उसे देख लेगा तो तू भी अपने लोगों में अपने भाई हारून की तरह जा मिलेगा। क्योंकि दश्ते सैन में जब जमायत ने मुझसे झगड़ा किया तो बरक्स इसके कि वहां पानी के चश्मा पर तुम दोनों उनकी आंखों के सामने मेरी तकदीस करते, तुमने मेरे हुक्म से सरकशी की। ये वही मुरब्बा का चश्मा है जो दश्ते सैन के कादिस में है। मूसा ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जमायत पर मुकर्रर करे जिसकी आमदोरफ्त उनके रूबरू हो, और वो उनको बाहर ले जाने और अंदर ले आने में इनका रहबर हो, ताकि खुदावंद की जमायत उन भेड़ों की मानिंद ना रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं। खुदावंद ने मूसा से कहा, तू नून के बेटे यशु को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है, और उसे अलजीज काहिन और सारी जमायत के आगे खड़ा करके उनकी आंखों के सामने उसे वसीयत कर और अपने रोब दाब से उसे बहरावर कर दे, ताकि बनी इस्राएल की सारी जमायत उसकी फरमाबरदारी करे। वो अलजीज काहिन के आगे खड़ा हुआ करे जो उसकी जानिब से खुदावन के हजूर ओरेम का हुक्म दरियाफ्त करेगा। उसी के कहने से वो और बनी इस्राएल की सारी जमायत के लोग निकला करें और उसी के कहने से लौटा भी करें।
سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور اس نے یشوع کو لے کر اسے العزیز کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسے وصیت کی۔ 28واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غذا جو راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے، تم یاد کر کے میرے حضور وقت معین پر گزار نہ کرنا۔ تو ان سے کہہ دے کہ جو آتشین قربانی تم کو خداوند کے حضور گزراننا ہے وہ یہ ہے کہ 2 بے عیب یکسالہ نر برے ہر روز دائمی سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا کرو، ایک برہ صبح اور دوسرا برہ شام کو چڑھانا، اور ساتھ ہی ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل 1/4 ہین کے برابر ملا ہوا نظر کی قربانی کے طور پر گزراننا۔ یہ وہی دائمی سوختنی قربانی ہے جو کوہ سینا پر مقرر کی گئی تاکہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے، اور ہین 1/4 کے برابر میں فی برہ تپاون کے لیے لانا، مقدس ہی میں خداوند کے حضور میں کا یہ تپاون چڑھانا، اور دوسرے برہ کو شام کے وقت چڑھانا، اور اس کے ساتھ بھی صبح کی طرح ویسی ہی نظر کی قربانی اور تپاون ہو، تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور سبت کے روز 2 بے عیب یکسالہ نر برے اور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا تپاون کے ساتھ گزراننا، دائمی سوختنی قربانی، اور اس کے تپاون کے علاوہ یہ ہر سبت کی سوختنی قربانی ہے۔ اور اپنے مہینوں کے شروع میں ہر ماہ 2 بچڑے اور 1 مینڈھا اور 7 بے عیب یکسالہ نر برے سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھایا کرنا، اور ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہوا ہو ہر بچڑے کے ساتھ، اور ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہوا ہو ہر مینڈے کے ساتھ، اور ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو ہر برہ کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر لانا، تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی سوختنی قربانی یعنی خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور ان کے ساتھ تپاون کے لیے میں فی بچڑا نصف ہین کے برابر اور فی مینڈھا 1/3 ہین کے برابر اور فی برہ 1/4 ہین کے برابر ہو۔ یہ سال بھر کے ہر مہینہ کی سوختنی قربانی ہے، اور اس دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ 1 بکرا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا جائے، اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو خداوند کی فسح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو عید ہو، اور 7 دن تک بے خمیری روٹی کھائی جائے۔ پہلے روز لوگوں کا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم آتشین قربانی یعنی خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر 2 بچڑے اور 1 مینڈھا
اور 7 یکسالہ نر برے چڑھانا، یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/2 حصہ کے برابر، اور فی مینڈھا 5واں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10واں حصہ کے برابر گزرانہ کرنا، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو، تاکہ اس سے تمہارے لیے کفارہ دیا جائے۔ تم صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ جو دائمی سوختنی قربانی ہے، ان کو بھی گزراننا۔ اسی طرح تم ہر روز 7 دن تک آتشین قربانی کی یہ غذا چڑھانا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ روزمرہ کی دائمی سوختنی قربانی اور تپاون کے علاوہ یہ بھی گزرانا جائے۔ اور 7ویں دن پھر تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور پہلے پھلوں کے دن نئی نذر کی قربانی ہفتوں کی عید میں خداوند کے حضور گزرانو، تب بھی تمہارا مقدس مجمع ہو۔ اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم سوختنی قربانی کے طور پر 2 بچڑے، 1 مینڈھا اور 7 یکسالہ نر برے گزراننا، تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو۔ اور ان کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/2 حصہ کے برابر، اور فی مینڈھا 5واں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10واں حصہ کے برابر ہو، اور 1 بکرا ہو، تاکہ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے۔ دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی کے علاوہ تم ان کو بھی گزراننا، یہ سب بے عیب ہوں، اور ان کے تپاون 7 ہوں۔ 29واں باب۔ اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، یہ تمہارے لیے نرسنگیں پھونکنے کا دن ہو۔ تم سوختنی قربانی کے طور پر 1 بچڑا، 1 مینڈھا اور 7 بے عیب یکسالہ نر برے چڑھانا، تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ اور ان کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/2 حصہ کے برابر، اور فی مینڈھا 5واں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10واں حصہ کے برابر ہو، اور 1 بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو، تاکہ تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے۔ نئے چاند کی سوختنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی، اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی، اور ان کے تپاونوں کے علاوہ جو اپنے اپنے آئین کے مطابق گزرانے جائیں گے، یہ بھی راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھائے جائیں۔ پھر اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو۔ تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا، بلکہ سوختنی قربانی کے طور پر 1 بچڑا، 1 مینڈھا اور 7 یکسالہ نر برے خداوند کے حضور چڑھانا، تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر
تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر اور فی مینڈھا 5ویں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر ہو، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو، یہ بھی اس خطا کی قربانی کے علاوہ جو کفارہ کے لیے ہے، اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں، اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو پھر تمہارا مقدس مجمع ہو۔ اس دن تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7 دن تک خداوند کی خاطر عید منانا، اور تم سوختنی قربانی کے طور پر 13 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 یکسالہ نر برے چڑھانا، تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے، اور یہ سب کے سب بے عیب ہوں۔ اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر 13 بچڑوں میں سے ہر بچڑے پیچھے تیل ملا ہوا میدا ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر، اور دونوں مینڈوں میں سے ہر مینڈے پیچھے 5ویں حصہ کے برابر، اور 14 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر ہو، اور ایک برہ خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں، اور دوسرے دن 12 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 بے عیب یکسالہ نر برے چڑھانا، اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں، اور تیسرے دن 11 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں، اور چوتھے دن 7 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں، اور 5ویں دن 9 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں، اور چھٹے دن 8 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 یکسالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں، اور 7ویں دن
7 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला बेऐब नर बर्रे हों, और बछड़ों और मेंढों और बर्रों के साथ उनके और आईन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो, और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादिमाना काम ना करना, बल्कि तुम एक बछड़ा, 1 मेंढा और 7 यकसाला बेऐब नर बर्रे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना, ताकि वो खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी ठहरे। और बछड़े और मेंढे और बर्रों के साथ उनके शुमार और आईन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो, और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। तुम अपनी ईदों में अपनी मन्नतों और रजा की कुर्बानियों के अलावा यही सोख्तनी कुर्बानियां और नजर की कुर्बानियां और तपावन और सलामती की कुर्बानियां गुजराना। और जो कुछ खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया, वो सब मूसा ने बनी इसराइल को बता दिया। गिनती 30वां बाब। और मूसा ने बनी इसराइल के कबीलों के सरदारों से कहा कि जिस बात का खुदावन ने हुक्म दिया है वो ये है कि जब कोई मर्द खुदावन की मन्नत माने, कसम खाकर अपने ऊपर कोई खास फर्ज ठहराए, तो वो अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। और अगर कोई औरत खुदावन की मन्नत माने और अपनी नौजवानी के दिनों में अपने बाप के घर होते हुए अपने ऊपर कोई फर्ज ठहराए, और उसका बाप उसकी मन्नत और उसके फर्ज का हाल जो उसने अपने ऊपर ठहराया है सुनकर चुप हो रहे, तो वो सब मन्नतें और सब फर्ज जो उस औरत ने अपने ऊपर ठहराए हैं कायम रहेंगे। लेकिन अगर उसका बाप जिस दिन ये सुने उसी दिन उसे मना करे, तो उसकी कोई मन्नत या कोई फर्ज जो उसने अपने ऊपर ठहराया है कायम नहीं रहेगा, और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा, क्योंकि उसके बाप ने उसे इजाजत नहीं दी। और अगर किसी आदमी से उसकी निस्बत हो जाए, हालांकि उसकी मन्नतें या मुंह की निकली हुई बात जो उसने अपने ऊपर फर्ज ठहराई है अब तक पूरी ना हुई हो, और उसका आदमी ये हाल सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे, तो उसकी मन्नतें कायम रहेंगी, और जो बातें उसने अपने ऊपर फर्ज ठहराई हैं वो भी कायम रहेंगी। लेकिन अगर उसका आदमी जिस दिन ये सब सुने उसी दिन उसे मना करे, तो उसने गोया उस औरत की मन्नत को और उसके मुंह की निकली हुई बात को जो उसने अपने ऊपर फर्ज ठहराई थी तोड़ दिया, और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा। पर बेवा और मुतलका की मन्नतें और फर्ज ठहराई हुई बातें कायम रहेंगी। और अगर उसने शौहर के घर होते हुए कुछ मन्नत मानी या कसम खाकर अपने ऊपर कोई फर्ज ठहराया हो, और उसका शौहर ये हाल सुनकर खामोश रहा हो और उसे मना ना किया हो, तो उसकी मन्नतें और सब फर्ज जो उसने अपने ऊपर ठहराए कायम रहेंगे। और अगर उसके शौहर ने
जिस दिन ये सब सुना उसी दिन उसे बातिल ठहराया हो, तो जो कुछ उस औरत के मुंह से उसकी मन्नतें और ठहराए हुए फर्ज के बारे में निकला है वो कायम नहीं रहेगा। उसके शोहर ने उनको तोड़ डाला है और खुदावंद उस औरत को माजूर रखेगा, उसकी हर मन्नत को और अपनी जान को दुख देने की हर किस्म की उसका शोहर चाहे तो कायम रखे या अगर चाहे तो बातिल ठहराए। पर अगर उसका शोहर रोज बरोज खामोश ही रहे तो वो गोया उसकी सब मन्नतों और ठहराए हुए फर्जों को कायम कर देता है। उसने उनको कायम यूं किया कि जिस दिन से सब सुना वो खामोश ही रहा, पर अगर वो उनको सुनकर बाद में उनको बातिल ठहराए तो वो उस औरत का गुनाह उठाएगा। शोहर और बीवी के दरमियान और बाप बेटी के दरमियान, जब बेटी नौजवानी के अय्याम में बाप के घर हो, इन्हीं आयन का हुक्म खुदावंद ने मूसा दिया। गिनती 31वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से बनी इस्राएल का इंतकाम ले, इसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से जंग के लिए आदमियों को मुसल्ला करो ताकि वो मिद्यानियों पर हमला करें और वो मिद्यानियों से खुदावंद का इंतकाम लें और इस्राएल के सब कबीलों में से फी कबीला 1000 आदमी लेकर जंग के लिए भेजना। सो हजारों हजार बनी इस्राएल में से फी कबीला 1000 के हिसाब से 12,000 मुसल्ला आदमी जंग के लिए चुने गए। यूं मूसा ने हर कबीला से 1000 आदमियों को जंग के लिए भेजा और एलीजर काहिन के बेटे फीनेहास को भी जंग पर रवाना किया और मकदस के जरूफ और बुलंद आवाज के नरसिंगे उसके साथ कर दिए। और जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था उसके मुताबिक उन्होंने मदियानियों से जंग की और सब मर्दों को कत्ल किया। और उन्होंने उन मकतूलों के सिवा अवी और रकम और सौर और हौर और राबे को भी, जो मदियान के 5 बादशाह थे, जान से मारा। और बोआर के बेटे बलाम को भी तलवार से कत्ल किया। और बनी इस्राएल ने मदियान की औरतों और उनके बच्चों को असीर किया और उनके चौपाए और भेड़ बकरियां और मालो असबाब सब कुछ लूट लिया और उनकी सकूनत गाहों के सब शहरों को जिनमें वो रहते थे और उनकी सब छावनियों को आग से फूंक दिया। और उन्हें सारा माले गनीमत और सब असीर, क्या इंसान और क्या हैवान, साथ लिए और उन असीरों और माले गनीमत को मूसा और एलीजर काहिन और बनी इस्राएल की सारी जमायत के पास उस लश्करगाह में ले आए जो यरहू के मुकाबिल यरदन के किनारे किनारे मुआब के मैदानों में थी। तब मूसा और एलीजर काहिन और जमायत के सब सरदार उनके इस्तकबाल के लिए लश्करगाह के बाहर गए। और मूसा उन फौजी सरदारों पर जो हजारों और सैकड़ों के सरदार थे और जंग से लौटे थे, जलाया और उनसे कहने लगा, क्या तुमने सब औरतें जीती बचा रखी हैं? देखो, इन्हीं ने बलाम की सलाह से
फगौर के मामला में बनी इसराइल से खुदा की हुक्म अदूली कराई और यूं खुदावंद की जमायत में वबा फैली। इसलिए इन बच्चों में जितने लड़के हैं सबको मार डालो, और जितनी औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं उनको कत्ल कर डालो। लेकिन उन लड़कियों को जो मर्द से वाकिफ नहीं और अछूती हैं अपने लिए जिंदा रखो, और तुम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर ही डेरे डाले पड़े रहो। और तुम में से जितनों ने किसी आदमी को जान से मारा हो और जितनों ने किसी मकतूल को छुआ हो, वो सब अपने आप को और अपने कैदियों को तीसरे दिन और 7वें दिन पाक करें। तुम सब अपने कपड़ों और चमड़े की सब चीजों को और बकरी के बालों की बुनी हुई चीजों को और लकड़ी के सब बर्तनों को पाक करना। और एलिजर काहिन ने उन सिपाहियों से जो जंग पर गए थे कहा कि शरीयत का वो आइन जिसका हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया यही है कि सोना और चांदी और पीतल और लोहा और रांगा और सीसा गर्ज जो कुछ आग में ठहर सके वो सब तुम आग में डालना। तब वो साफ होगा, तो भी नापाकी दूर करने के पानी से उसे पाक करना पड़ेगा। और जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे तुम पानी में डालना। और तुम 7वें दिन अपने कपड़े धोना, तब तुम पाक ठहरोगे। इसके बाद लश्करगाह में दाखिल होना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि एलीजर काहिन और जमायत के आबाई खानदानों के सरदारों को साथ लेकर तू उन आदमियों और जानवरों को शुमार कर जो लूट में आए हैं, और लूट के इस माल को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा उन जंगी मर्दों को दे जो लड़ाई में गए थे, और दूसरा हिस्सा जमायत को दे। और उन जंगी मर्दों से जो लड़ाई में गए थे खुदावन के लिए खा आदमी हो या गाय बैल या गधे या भेड़ बकरियां, हर 500 पीछे एक को हिस्सा के तौर पर ले। इन्हीं के निस्फ में से इस हिस्सा को लेकर एलीजर काहिन को देना, ताकि ये खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी ठहरे। और बनी इसराइल के निस्फ में से आदमी हो या गाय बैल या गधे या भेड़ बकरियां, यानी सब किस्म के चौपायों में से 50-50 पीछे एक एक को लेकर लावियों को देना, जो खुदावंद के मस्कन की मुहाफिजत करते हैं। चुनाचे मूसा और एलीजर काहिन ने जैसा खुदावंद ने मूसा से कहा था वैसा ही किया। तोड़कर लूट के माल में 6,75,000 भेड़ बकरियां थीं और 72,000 गाय बैल और 61,000 गधे, और नफूसे इंसानी में से 32,000 ऐसी औरतें जो मर्द से नावाकिफ और अछूती थीं। और लूट के माल के उस निस्फ में जो जंगी मर्दों का हिस्सा था 3,37,500 भेड़ बकरियां थीं, जिनमें से 675 भेड़ बकरियां खुदावन के हिस्सा के लिए थीं, और 36,000 गाय बैल थे, जिनमें से 72 खुदावन के हिस्सा के थे, और 30,500 गधे थे, जिनमें से 61 गधे
खुदावंद के हिस्सा के थे और नफूस इंसानी का शुमार 16,000 था, जिनमें से 32 जाने खुदावंद के हिस्सा की थीं। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक उस हिस्सा को जो खुदावंद की उठाने की कुर्बानी थी एलीजर काहिन को दिया। अब रहा बनी इसराइल का निस्फ हिस्सा, जिसे मूसा ने जंगी मर्दों के हिस्सा से अलग कर रखा था। सो इस निस्फ में भी जो जमायत को दिया गया 3,37,500 भेड़ बकरियां थीं और 36,000 गाय बैल और 30,500 गधे और 16,000 नफूसे इंसानी। और बनी इसराइल के इस निस्फ में से मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक क्या इंसान और क्या हैवान हर 50 पीछे एक को लेकर लावियों को दिया, जो खुदावंद के मस्कन की मुहाफजत करते थे। तब वो फौजी सरदार जो हजारों और सैकड़ों सिपाहियों के सरदार थे, मूसा के पास आकर उससे कहने लगे कि तेरे खादिमों ने उन सब जंगी मर्दों को जो हमारे मुताहिद हैं गिना और उनमें से एक जवान भी कम न हुआ। सो हम में से जो कुछ जिसके हाथ लगा, यानी सोने के जेवर और पाजेब और कंगन और अंगूठियां और मुंदरे और बाजूबंद, ये सब हम खुदावंद के हदिया के तौर पर ले आए हैं, ताकि हमारी जानों के लिए खुदावंद के हजूर कफारा दिया जाए। चुनाचे मूसा और एलीजर काहिन ने उनसे ये सब सोने के घड़े हुए जेवर ले लिए और उस हदिये का सारा सोना जो हजारों और सैकड़ों के सरदारों ने खुदावंद के हजूर गुजराना, वो 16,750 मिसकाल था, क्योंकि जंगी मर्दों में से हर एक कुछ न कुछ लूट कर ले आया था। सो मिटा नहीं सकता, उसे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं, लेकिन कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। हेरोदिस उसे मार ना सका, फरीसी उसका मुकाबला न कर सके, पिलातुस उसमें जुर्म न पा सका, मौत और कब्र उस पर गालिब न रह सके। वो मर गया था, मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा। उसने इब्लीस के सर को कुचला और उसके कामों को मिटाया। वही है जो सबको आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा, वही है जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक मूसा और एलीजर काहिन उस सोने को जो उन्होंने हजारों और सैकड़ों के सरदारों से लिया था, खैमाए इज्तमा में लाए, ताकि वो खुदावंद के हजूर बनी इसराइल की यादगार ठहरे। गिनती 32वां बाब। और बनी रोबन और बनी जद के पास चौपायों के बहुत बड़े बड़े गौल थे। सो जब उन्होंने याजीज और जलाद के मुल्कों को देखा कि ये मुकाम चौपायों के लिए नहायत अच्छे हैं, तो उन्होंने जाकर मूसा और एलीजर काहिन और जमायत के सरदारों से कहा कि अतारात और तदबून और याजीर और निमरा और हिस्बून और अलियाली और शबाम और नुबू और बुआन, यानी वो मुल्क जिस पर खुदावंद ने इसराइल की जमायत को फतह दिलाई है, चौपायों के लिए नहायत अच्छा है। और तेरे खादमों के पास चौपाए हैं। सो अगर हम पर तेरे करम की नजर है तो इसी मुल्क को अपने खादिमों की मिरास कर दे।
اور ہم کو یردن پار نہ لے جا۔ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد سے کہا، کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو؟ تم کیوں بنی اسرائیل کے پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداوند نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو؟ تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو قادس برنیا سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ جب وہ وادی اسکال میں پہنچے اور اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا تاکہ وہ اس ملک میں جو خداوند نے ان کو عنایت کیا نہ جائیں۔ اور اسی دن خداوند کا غضب بھڑکا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی، مگر یفونہ کنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا یشو دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی پوری پیروی کی ہے۔ سو خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں 40 برس تک آوارہ پھرایا، جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے۔ اور دیکھو، تم جو گنہگاروں کی نسل ہو اب اپنے باپ دادا کی جگہ اٹھے ہو، تاکہ خداوند کے قہر شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ، کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کراؤ گے۔ تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپایوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بچوں کے لیے شہر بنائیں گے، پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں، جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں، اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیل دار شہروں میں رہیں گے، اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی میراث کا مالک نہ ہو جائے، اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے میراث نہ لیں گے، کیونکہ ہماری میراث یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی۔ موسیٰ نے ان سے کہا، اگر تم یہ کام کرو اور خداوند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ، اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداوند کے حضور یردن پار جائیں، جب تک کہ خداوند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کرے اور وہ ملک خداوند کے حضور قبضہ میں نہ آ جائے، تو اس کے بعد تم واپس آؤ، پھر تم خداوند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہرو گے، اور یہ ملک خداوند کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گنہگار ٹھہرو گے، اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا۔ سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناؤ، جو تمہارے منہ سے نکلا ہے وہی کرو۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے خادم جیسا
ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے۔ ہمارے بال بچے، ہماری بیویاں، ہماری بھیڑ بکریاں اور ہمارے سب چوپائے جلاد کے شہروں میں رہیں گے۔ پر ہم جو تیرے خادم ہیں، سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداوند کے حضور لڑنے کو پار جائے گا، جیسا ہمارا مالک کہتا ہے۔ تب موسیٰ نے ان کے بارے میں الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشو اور قبائل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو وصیت کی اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلاد کا ملک ان کی میراث کو دینا۔ پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کنعان ہی میں تمہارے میراث ملے۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداوند نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے حضور اس پار ملک کنعان کو جائیں گے اور یردن کے اس پار ہی ہماری میراث رہے۔ تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کی مملکت اور بیسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو، یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے، اور اس ساری نواحی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلہ کو دے دی۔ تب بنی جد نے دیبون اور اتارات اور ایرویر اور اتارت شفون اور یزر اور یگبہا اور بیت نبرا اور بیت ہارن فصیل دار شہر اور بھیڑ سالے بنائے۔ اور بنی روبن نے ہبسون اور الیالی اور کریاتم اور نبو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شمبوا کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے۔ اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے۔ اور منسی کے بیٹے یائر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام ہووت یائر رکھا۔ اور نوج نے کنات اور اس کے دیہات کو اپنے تصرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوجیج رکھا۔ گنتی 33واں باب۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کے ماتحت دل باندھے ہوئے ملک مصر سے نکل کر چلے تو ذیل کی منزلوں پر انہوں نے قیام کیا، اور موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداوند کے حکم سے قلم بند کیا۔ سو ان کے سفر کی منزلیں یہ ہیں: پہلے مہینے کی 15ویں تاریخ کو انہوں نے رمسیس سے کوچ کیا۔ فسح کے دوسرے دن سب بنی اسرائیل کے لوگ سب مصریوں کی آنکھوں کے سامنے بڑے فخر سے روانہ ہوئے۔ اس وقت مصری اپنے پہلوٹھوں کو جن کو خداوند نے مارا تھا دفن کر رہے تھے۔ خداوند نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی تھی۔ سو بنی اسرائیل نے رمسیس سے کوچ کر کے سکات میں ڈیرے ڈالے، اور سکات سے کوچ کر کے اجتام میں
جو بیابان سے ملا ہوا ہے مقیم ہوئے، پھر اجتام سے کوچ کر کے فی اخراوت کو جو بال صفون کے مقابل ہے مڑ گئے اور مجدال کے سامنے ڈیرے ڈالے۔ پھر انہوں نے فی اخرات کے سامنے سے کوچ کیا اور سمندر کے بیچ سے گزر کر بیابان میں داخل ہوئے اور دشت اجتام میں 3 دن کی راہ چل کر مارا میں پڑاؤ کیا، اور مارا سے کوچ کر کے الیم میں آئے، اور الیم میں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، سو انہوں نے یہیں ڈیرے ڈال لیے۔ اور الیم سے کوچ کر کے انہوں نے بحیرہ کلزم کے کنارے ڈیرے کھڑے کیے، اور بحیرہ کلزم سے چل کر دشت سین میں خیمہ زن ہوئے، اور دشت سین سے کوچ کر کے دفقہ میں ٹھہرے، اور دفقہ سے روانہ ہو کر الوس میں مقیم ہوئے، اور الوس سے چل کر رفدیم میں ڈیرے ڈالے۔ یہاں ان لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا، اور رفدیم سے کوچ کر کے دشت سینا میں ٹھہرے، اور دشت سینا سے چل کر کبروت ہتدا میں خیمے کھڑے کیے، اور کبروت ہتدا سے کوچ کر کے خسرات میں ڈیرے ڈالے، اور خسرات سے کوچ کر کے رتما میں ڈیرے ڈالے، اور رتما سے روانہ ہو کر ریمون فارس میں خیمے کھڑے کیے، اور ریمون فارس سے جو چلے تو لبنا میں جا کر مقیم ہوئے، اور لبنا سے کوچ کر کے راسیہ میں ڈیرے ڈالے، اور راسیہ سے چل کر کہیلاتا میں ڈیرے کھڑے کیے، اور کہیلاتا سے چل کر کوہ سافر کے پاس ڈیرا کیا۔ کوہ سافر سے کوچ کر کے ہیرادا میں خیمہ زن ہوئے، اور ہیرادا سے سفر کر کے مکلوت میں قیام کیا، اور مکلوت سے روانہ ہو کر تحت میں خیمے کھڑے کیے، اور تحت سے جو چلے تو تارا میں آ کر ڈیرے ڈالے، اور تارا سے کوچ کر کے متکا میں قیام کیا، اور متکا سے روانہ ہو کر ہشمونا میں ڈیرے ڈالے، اور ہشمونا سے چل کر مسروت میں ڈیرے کھڑے کیے، اور مسروت سے روانہ ہو کر بنی یکان میں ڈیرے ڈالے، اور بنی یکان سے چل کر ہور ہجداد میں خیمہ زن ہوئے، اور ہور ہجداد سے روانہ ہو کر یوتبات مٹا نہیں سکتا، اسے قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن کائنات میں خیمے کھڑے کیے، اور یوتباتا سے چل کر ابرونا میں ڈیرے ڈالے، اور ابرونا سے چل کر ہیسون جابر میں ڈیرا کیا، اور ہیسون جابر سے روانہ ہو کر دشت سین میں جو قادس ہے قیام مٹا نہیں سکتا، اسے قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ کیا، اور قادس سے چل کر کوہ ہور کے پاس جو ملک ادوم کی سرحد ہے خیمہ زن ہوئے۔ یہاں ہارون کاہن خداوند کے